अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम एक न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोहब्बत रोशनी है, कलम नादिया अहमद। मुकम्मल नॉवल हमने रीड करना है तो हम स्टार्ट लेते हैं। फुटपाथ पे बाजार मिस्र का गुमान था। कपड़ों से झलकते अरियां बदन सीने को हिलाती, कोहलों को मटकाती वो हवा की बेटियां अपनी अदाओं से ग्राहकों को तरगीब दे रही थी। जिन्स के बाजार में बोलियां लग रही थीं। क्या हशर भरपा था। यहाँ रंग और नस्ल की तमीज़ नहीं थी, बस हवस हर शय पर हावी थी। सड़क के दोनों तरफ टैक्सियों की लंबी कतारें थीं। सर्विस लाइन में गाड़ियां रेंग रही थीं। गाड़ियों के शीशों से सर निकाले कुछ लोग हरीस नज़रों से इन औरतों को देख रहे थे। रेट तय हो जाता तो वो इसे अपने साथ बिठा लेते थे। रात के 10 बजे शहर की इन सड़कों पर रात जवान थी। ये इस शहर का रेड लाइट इलाका नहीं बल्कि मशहूर कारोबारी मरकज़ है, जहाँ दिन की रोशनी में लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। सड़क पर ट्रैफिक जाम और सब वे स्टेशन पे लोगों का हजूम होता है, मगर रात को इस सड़क पर बने चंद मशहूर क्लबों में ज़िंदगी की एक और झलक देखने को मिलती है। इस मस्नूई दुनिया में बरहना जिस्मों की नुमाइश होती है, औरतों की असमत का सौदा होता है। क्लब रात 2 बजे बंद हो जाते हैं और जो क्लब में किसी के साथ हुक नहीं कर पाती है वो सड़क पर जमा हो जाती है और फिर कम कीमत पे रात गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। खालिद बिन वलीद रोड पर बने इन क्लबों के बाहर इस वक्त भी रोशनियां झिलमिला रही थीं। नशे में डोलते हवस में डूबे लोगों की भीड़ जमा थी। सर्विस लाइन भी इसी रश से पर थी। बहुत से अफ्रीकी, एशियाई और अरब लड़कियां अपनी किस्मत आजमाने यहाँ खड़ी थीं। यहाँ सब गाहक नहीं थे। चंद मुफ्त कोर ऐसे मौकों का मजा लेने भी वहां से गुजरते हुए अपनी गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता कर लेते हैं। वैसे तो ये सब खिलाफे कानून है, मगर पुलिस इस वक्त यहाँ बहुत कम ही पाई जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ प्रोफेशनल हुकर्स की तादाद बहुत कम है, बल्कि ज़्यादातर वो लड़कियां हैं जो दिन में छोटी मोटी नौकरियां करती हैं, रात में या वीकेंड पर अच्छे टाइम पास की घर से और कुछ इजाफी पैसे कमाने के लालच में यहाँ मौजूद होती हैं। दुबई सिंगल कम्युनिटी के लिए मशहूर भी है और बदनाम भी। अपनी मामूली सी तनख्वाह से अपने ख्वाब पूरे करना तो दूर की बात, वो इस हाई लाइफ दुबई को छूने का सोच भी नहीं सकती, जो इस शहर की सबसे बड़ी कशिश है। ऐसे में अगर क्लब में लड़कियों की फ्री एंट्री और फ्री ड्रिंक की ऑफर से फ़ायदा उठाया जाए तो क्या बुरा है। इसे इस शहर में रहते 2 साल हो चुके थे और इस होटल को वो दिन में 2 बार देखती थी। ये पहली बार था कि वो इस आलीशान इमारत को अंदर से देख रही थी। इसकी बिल्डिंग बाहर से भी काबिल सताइश थी, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये अंदर से इतना आलीशान होगा। बिलाशुबा ये आर्किटेक्चर का नादिर नमूना था। वो इमारत जितनी शानदार बाहर से नज़र आती थी, इसका इंटीरियर इससे ज़्यादा मबहूत कर देने वाला था। लॉबी में इस वक्त काफ़ी लोग थे जो इसे सरसरी निगाह से देखकर आगे चले गए। क्लब में दाखिल होते वक्त इसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। अगर इस वक्त वो मजबूर ना होती तो कभी इस जगह कदम न धरती। कीमती टाइल फ्लोर पर धीमे कदमों से चलती वो इस होटल से मलहका क्लब में दाखिल हो गई थी। अंदर का माहौल इसकी सोच से भी ज़्यादा लाउड था। इसकी नज़रें लोगों के हजूम में सहरिश का ताक़ुब कर रही थी और फिर वो इसे डांस फ्लोर पर नजर आ गई थी। इसे देखकर वो तेज से इसकी जानिब बढ़ी थी। घुटनों से ऊंचा रॉयल ब्लू स्लीवलेस लिबास और चेहरे पर इंतहाई डार्क मेकअप लगाए सहरिश फूले हुए सांस के साथ इसकी तरफ आई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है। अब अगर क्लब आ ही रही थी तो कुछ हालत भी संभाल लेती। इसे लेकर क्लब से बाहर जाते हुए सहरिश ने तमस्कर से कहा। स्याह टॉप और ब्लैक जीन्स में सर पर स्कार्फ ओढ़े वो इस माहौल में पूरी तरह मिसफिट थी। क्या खराबी है मेरे हुलिये में सहरिश? वो इसके मजाक उड़ाने पर कुछ शर्मिंदा होकर बोली। सहरिश इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर तेज कदम उठाती चलती जा रही थी। इसका रुख रेस्ट रूम्स की तरफ था। अब चूंकि कुछ वक्त तुम्हें यहाँ मेरे साथ गुजारना है तो प्लीज़ ये स्कार्फ उतार दो। इसके सर से स्कार्फ खींचकर उतारते हुए इसने क्लिप में जकड़े इसके लंबे स्याह बालों को खोल दिया था। अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाल कर इसने ज़बरदस्ती इस गहरी सुर्ख लिपस्टिक से इसके होंठों को रंग दिया था। मैं नहीं करती मेकअप और प्लीज़ मेरा स्कार्फ वापस करो, मुझे उलझन हो रही है। इसकी हरकतों पे अपसेट होती वो अपने बाल बांधने लगी थी। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ यहाँ कुछ वक्त रहना है तो अपना हुलिया मेरे मुताबिक करना होगा। अब तुम्हारी बदौलत मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शर्मिंदा नहीं हो सकती। इसके दो लोग लहजे पे लब काटते इसने बालों को खुला छोड़ दिया। जिमी कब तक आएगा? वो वापस क्लब की तरफ जाते हुए इससे पूछ रही थी। बस आता ही होगा, अभी इतना वक्त नहीं हुआ, सहरिश ने लापरवाही से कहा। कुछ देर बातें करने के बाद वो इसे एक बार
स्टूल पर बैठने का कहकर दोबारा डांस फ्लोर पर चली गई थी। बेदिली से वो क्लब में बैठी हुई थी, जहाँ रात के इस पहले मेले का समा था। तेज आवाज में कानों को चीरता म्यूजिक और लोगों का हजूम, इससे वहाँ बहुत घुटन हो रही थी। यहाँ लेडीज की न सिर्फ एंट्री हुई थी, बल्कि अंदर इन्हें ड्रिंक भी मुफ्त सर्व किया जाता था और मर्दों को काफ़ी महंगी अदायगी करना पड़ती थी। इसकी वजह खालिस्तान कारोबारी थी। लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा मर्द वहाँ आते थे। मछली पकड़ने के लिए जैसे बाइक चारा का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे ही इन क्लबों में औरत का इस्तेमाल किया जाता था। वो सहमी हुई अलग थलग सी बैठी थी जब वेटर इसके पास ड्रिंक लेकर आई, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। वो कंधे झुकाकर हैरत से वहाँ से चली गई थी। वहाँ अक्सर लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ थीं। जो सिंगल थीं वो अपना पार्टनर तलाश करने में मसरूफ थी। इसने बहुत से मर्दों को दूसरी औरतों को डांस की पेशकश करते देखा। वो खामोशी से इस अनजान माहौल में बैठी थी। इसे ये सब देख कर वहशत हो रही थी। वो वहाँ अनफिट थी। इस शोर से इसके एसाब पे दबाव बढ़ता जा रहा था। 12 बजे के बाद म्यूजिक का मोड बदल जाता था। अब नॉन स्टॉप म्यूजिक शुरू हो चुका था। म्यूजिक का टेम्पो बदला तो लोगों का जोश और खरोश भी अरूज पर था। डांस फ्लोर पर इस वक्त तूफान बदतमीजी बरपा था। नशे में मदहोश बेहंगम नाचते लोगों से इससे वहशत हो रही थी। म्यूजिक के शोर से इसका दिमाग फट रहा था। बहुत देर तक सब्र से वो इस बेहंगम और बेहुदा शोर को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब इसका ज़ब्त खत्म हो गया तो वो वहाँ से उठकर एक बार फिर सहरिश के पास चली गई थी। मैं अगर मज़ीद कुछ देर यहाँ बैठी तो पागल हो जाऊंगी, इसने चिल्लाते हुए सहरिश से कहा। मैं चेक करती हूँ जिमी अब तक क्यों नहीं आया। तुम ऐसा करो, ऊपर रूम में चलकर बैठो, तब तक मैं जिमी का पता करती हूँ। क्लब से निकलकर सहरिश इसे होटल रूम की तरफ ले आई थी। एक कमरे के सामने रुककर इसने कार्ड से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में अंधेरा था। कार्ड को इसने दीवार पर लगे स्विच में फंसाया तो कमरा रोशन हो गया। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ। सहरिश इसे इस कमरे में बिठाकर वापस जा रही थी। ये किसका कमरा है? सहरिश वो पूछे बगैर नहीं रह पाई। मेरी फ्रेंड का कमरा है, आज ही बैंकॉक से आई है, चंद दिन घूमने फिरने। पिछली बार आई थी तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो खुद इस वक्त नीचे क्लब में है। तुम बेफिक्र होकर यहाँ बैठो, मैं जिमी का पता करती हूँ। इसे मुतमईन करने के बाद सारिश अपने फ़ोन पर कोई नंबर मिलाती कमरे से निकल गई थी। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। डरते डरते इसने एक चुटकी निगाह कमरे में डाली। ये कमरा नहीं, एक स्वीट था, जहाजी साइज, बेशकीमत बेड और मैचिंग काउच, कीमती लैंप से झलकती दो दूधिया लाइट। वहाँ मिनी बार भी था। अचानक लॉक खुलने की आवाज़ पे इसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। इसी लम्हे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो बहुत हैंडसम और खुश शक्ल था। इसकी उम्र 30-31 साल के करीब थी। गंदमी रंगत और पुरकशिश ज़हीन आंखें इसकी शख्सियत को और भी मुतासिर कुन बना रही थी। इसकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि इसे देखकर कोई भी इश्क में गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन वो इसे देखकर बुरी तरह डर गई थी। होटल लॉबी से पार्किंग हॉल तक आते शायद सदियां बीत गई थीं। कदम बोझल थे या वक्त थम गया था, ये राज वो जान नहीं पाया था। आज का पूरा दिन खुशगवार गुजरा था, इसलिए वो बेहतरीन मूड में था। सुबह 11 बजे वो लाहौर आया था और फिर इसने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट शॉपिंग की थी और आज ही इसने अपने बिजनेस की सबसे बड़ी डील साइन की थी। सर्दियों की पहली बारिश के बाद इसका मूड और भी अच्छा हो गया था। वैसे भी कुछ अरसे से मौसमों का तगय्युर इसके दिल पे असरअंदाज होने लगा था। अपने अमेरिकी दोस्त को साथ लेकर वो इस मुकामी 5 स्टार होटल में आया था और अब वो दोनों डिनर के बाद बहुत ही अच्छे मूड में होटल से बाहर निकल रहे थे कि सामने के मंजर ने इसके तन बदन में आग लगा दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसने खुद कलामी की। वार्डन जोन्स इसकी बात नहीं समझा। इसने चौंक कर अपने साथ खड़े सफ़ेद फार्म को देखा। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वकार। इसकी उड़ी हुई रंगत देख कर कोई भी समझ सकता था कि वो इस वक्त अपसेट है। आई थिंक सो। मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगा। रिचर्ड जोन्स का क्याम इसी होटल में था, इसलिए इसे लॉबी से रुखसत करके वो अब अपनी पार्किंग की तरफ जा रहा था, जहां इसका ड्राइवर इंतजार कर रहा था। इसकी आंखों के सामने मंजर एक बार फिर उभर आया था। डिनर टाइम की वजह से होटल में मामूल का रश था। वो ऊपर वाली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट से निकला था, इसलिए शायद वो इससे पहले नहीं देख पाया था, या फिर वो अभी कुछ देर पहले वहाँ आई थी। इसकी तैयारी हमेशा मुतासिरकुन होती थी, लेकिन वो आज गैर मामूली हसीन लग रही थी। यूँ तो इस पर हर रंग जचता था, लेकिन इस सफ़ेद लिबास में वो किसी देवमलाई दास्तान का हिस्सा लग रही थी। इसकी आंखों में दमकते जुगनू देखकर इसे अपना दिल हाथों से फिसलता मालूम होता था। वो जब भी इससे मिलता इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पाता था, और शायद आज भी इसके सामने बैठा आज़म मसूद इससे आंखें नहीं हटा पा रहा था। इसका नाजुक हाथ थामे वो इसे एक अंगूठी पहना रहा था। वो जानता था इसमें जड़े पत्थर हीरे हैं। ऐसे ही एक हीरों जड़ी अंगूठी वकार ने भी इसके लिए खरीदी थी। बेइख्तियार इसका हाथ अपने स्याह डिनर सूट की दाएं जेब में गया था, जिसमें इस वक्त भी वो मखमल
مخمل کی ڈبیا رکھی تھی۔ تمہیں ایک خوشی کی خبر سنانی تھی بیٹا۔ صابرہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ جلدی بتائیں امی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ آئمہ کا نام MBA کے میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے۔ سچ امی؟ وہ بے اختیار چیخی تو اس کی روم میٹ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خواہ نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے ہفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے، تم تو جانتی ہو نا۔ روشنی، تمہاری بہن کو اس یونیورسٹی میں داخلے کی کتنی خواہش تھی۔ اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کر تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ہاں امی، اس نے محنت بھی تو بہت کی تھی، اور پھر اسے پڑھائی کا شوق بھی ہے۔ آپ بس جلدی سے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیں۔ وہ آئمہ کی کامیابی پہ بہت خوش تھی۔ اس کے ابو کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی طویل بیماری اور پھر وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ کم عمری میں ہی اس کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ صابرہ خود محض 8ویں پاس تھی اور زندگی میں برا وقت آنے پر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ ان کے خاوند ایک معمولی تنخواہ دار ملازم تھے۔ ان کی وفات کے وقت روشنی FA کر رہی تھی۔ وہ تعلیم میں بہت اچھی نہیں تھی، لیکن آگے پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ BA میں داخلہ نہیں لے سکی تھی، کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور بیوہ ماں کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے والد کے ایک پرانے دوست کی وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی ملازمت مل گئی تھی۔ اگر انور انکل کا حوالہ نہ ہوتا تو اسے یہ نوکری کبھی نہ مل پاتی، کیونکہ اس معمولی سی جاب کے لیے بھی اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی لمبی لائن تھی۔ 2 سال بعد اس کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار ہو گئی تھی، جو ان کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لائی تھی، مگر وہ مطمئن تھی، کیونکہ اس کے گھر والے عزت کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں اپنے نام نہاد رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر اور موٹا جوتا پہن کر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ وہ جو کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا تھا، اس پروردگار نے اس دنیا میں ان کے لیے رزق حلال اتارا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آئمہ انٹر کر چکی تھی جب روشنی کو کسی نے دبئی میں کیٹرنگ پہ ہونے والی بھرتیوں کا بتایا۔ اس کمپنی کو ایک بہت بڑے گروپ کے دبئی میں واقع سپر اسٹور کے لیے سیلز گرل اور سیلز بوائے چاہیے تھے۔ اسی طرز کے اسٹور اس کمپنی نے پاکستان میں بھی بنائے تھے۔ روشنی کو اس ملازمت میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ پچھلے 2 سال میں اس کی شخصیت میں بہت اعتماد آ چکا تھا۔ مہینے کے 10,000 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی جس پہ 3 لوگ اپنی تمام عمر کی پلاننگ کر لیتے، اور پھر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اس کی طرح اپنی پڑھائی مکمل نہ کر پائے۔ اس نے اس ملازمت سے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی۔ ماہانہ تنخواہ کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی شامل تھی، اور یہ ایک پرکشش پیکیج تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ملازمت مل گئی تھی۔ 2 سال کے کیٹرنگ پہ 2,000 درہم ماہانہ تنخواہ اس کی زندگی کے کتنے مسائل حل کر سکتی تھی۔ ویزا، میڈیکل اور ٹریننگ کے ساتھ اگر وہ چاہتی تو یہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہو سکتا تھا۔ صابرہ نے اسے منع کیا تھا۔ وہ اسے پردیس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انہیں سمجھایا کہ دبئی کچھ معاملات میں لاہور سے زیادہ محفوظ شہر ہے۔ تم وہاں اکیلی کیسے ہوگی؟ میں اکیلی تھوڑی ہوں گی امی، میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی۔ لیکن روشنی، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا امی۔ اور بعد ناخواستہ صابرہ نے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دبئی آ گئی تھی۔ 2 سال سے وہ ان کے لیے مشقت کر رہی تھی۔ آئمہ کینیڈ کالج سے BA کر چکی تھی اور اب MA کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ہاتھ سے لگا ننھا سا پودا ایک مضبوط درخت بننے والا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ پھل دینے لگے گا۔ بس 2 سال اور پھر آئمہ کا MBA ہو جائے گا تو وہ پاکستان واپس چلی جائے گی۔ آئمہ کو تو پاکستان میں بھی بہت اچھی نوکری مل سکتی تھی، اور ان 2 سالوں میں اس کی امی نے بھی خوب بچت کر لی تھی۔ وہ تو 10,000 میں بھی گھر بہت اچھے سے چلایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ 3 لوگ تھے اور اب تو وہ ہر ماہ انہیں 40,000 بھیجتی تھی۔ صابرہ سے باتیں کرتے وقت آنے والے اچھے وقت کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ روشنی، آئمہ کے داخلہ کے لیے 50,000 روپے بھیج دو بیٹا۔ صابرہ کی آواز سن کر وہ اپنے خواب سے باہر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے روشنی؟ ابھی بتایا تو ہے تمہیں۔ آئمہ کی داخلہ فیس اگلے ہفتے جمع کروانی ہے، پھر اگلی فیس وہ کہہ رہی تھی 6 ماہ بعد جائے گی۔ صابرہ نے تفصیلاً بتایا۔ امی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ان میں میرا پورا مہینہ کس مصیبت سے گزرتا ہے وہ میں جانتی ہوں۔ تمہارا وہاں خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے روشنی؟ رہائش، ٹرانسپورٹ سب تو مفت میں ملتا ہے تمہیں۔ صابرہ نے منہ بنایا۔ دبئی بہت مہنگا شہر ہے امی، پانی بھی پیسوں سے خرید کر پینا پڑتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن اس نے انہیں اس رہائش کا نہیں بتایا جو 8 بائی 10 فٹ کا ایک کمرہ تھا اور جسے وہ 5 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔
تمہیں کیا لگتا ہے روشنی، ہم تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے عیش کر رہے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں 40,000 کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر کا کرایہ، ائمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد اگر کوئی مہمان آ جائے تو 1,500 تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ وہ 10,000 ماہانہ ملنے پہ دن میں 10 بار شکر ادا کرنے والی اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کون مہمان امی؟ اسے مہمانوں کے نام پہ بھی شوق لگا تھا۔ کیا حملہ وارث ہے؟ تمہارے ابا کے اور میرے کتنے رشتے دار ہیں؟ باہر جا کر اپنا کو بھول گئی ہو؟ امی، آپ ان رشتے داروں کی بات کر رہی ہیں جو ابا کی موت کے بعد اس لیے ہمارے گھر نہیں آتے تھے کہیں ہم ان سے کوئی مدد نہ مانگ لیں؟ تم پیسے بیچ رہی ہو یا نہیں؟ اس فون کا بھی بل آتا ہے جو تمہارے بھیجے 40,000 میں سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے، صابرہ نے تن سے کہا۔ امی، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے ہیں کہ مہینے کے باقی 10 دن 2 ٹائم کھانا کھا سکوں۔ میں نے آج تک اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، اور یہاں سب میری طرح محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی سے ادھار مانگ کر میں نہ خود شرمندہ ہو سکتی ہوں اور نہ انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔ پختہ اور دھیمے لہجے میں اس نے بات ختم کی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اپنے بائیں ہاتھ کی تیلی سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ گئی۔ اندر اس وقت 5 غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اپنے مسائل تھے۔ وہ ان کے سامنے کیا آنسو بہاتی؟ موبائل فون ہاتھوں میں تھامے وہ پچھلے 2 گھنٹے سے گمسم بیٹھی تھی۔ ذہن 2 سال پرانی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جب وہ پہلی بار دبئی آئی تھی۔ بظاہر بہت خود اعتماد اور نہ ڈر دکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں پہلا قدم رکھا تو اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صابرہ کو دیے جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول گئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانپ تن اٹھائے اسے ڈرا رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پہ یقین اس سب پہ حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اپنی ماں اور بہن کی بہتر زندگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمپنی کی بس اسے اور چند دوسرے ملازمین کو لے کر ایک گنجان علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور ان کے حلیے اور گفتگو کے انداز سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھے۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی عالیشان اسکائی اسکریپر عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ وہ ڈیرہ کا علاقہ تھا، بس اب اندرونی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی تھی۔ دوسری عمارت کے برعکس یہ ایک پرانی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کے تیسری منزل پر واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھا، جس میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال تھا۔ کچن اور لانڈری کا انتظام بھی تھا۔ کمرے میں جا بجا کھوٹیوں پہ زنانہ کپڑے لٹکے تھے اور بنک بیڈ رکھنے کے بعد یہاں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس ایک کمرے میں مزید 5 لڑکیاں رہتی تھیں اور باہر ہال میں بھی 6 لڑکیوں کا قیام تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیڈ اسپیس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک انڈین، 2 فلپینی اور 2 چینی نژاد لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈنگ اور اس سے ملحقہ بلڈنگوں میں ایسے بہت سے ورکر آباد تھے۔ دبئی بہت بڑی تعداد میں ملٹی کلچرل لوگوں کی اماجگاہ ہے۔ یہاں اسے ہر موڑ پہ مختلف قوموں اور رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لڑکیاں بہت بولڈ اور پر اعتماد تھیں۔ وہ سب یہاں اس سے پہلے سے رہ رہی تھیں اور ان کے پاس اپنے ملکوں سے زیادہ دبئی کی معلومات تھی۔ شروع میں اسے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے رویوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقوں اور بول چال پہ کبھی اختلاف اور ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی ایک واحد طریقہ تھا جو کسی بھی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری کنجی ہے۔ اور وہ کام میں بے تحاشا مصروف ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک چھٹی ملتی تھی اور وہ دن اس کا لانڈری اور اگلے ہفتے کی تیاری میں گزر جاتا تھا۔ اسی دن وہ تھوڑا بہت کھانا بھی بنا لیتی تھی۔ اس کی روم میٹ زیادہ تر 3 فوڈ پہ انحصار کرتی تھی، جو اکثر سی فوڈ ہوتا تھا، اور اسے اس کھانے سے گھن آتی تھی۔ انڈین لڑکیاں کیرلا کی تھیں اور انہوں نے میس لگوایا ہوا تھا۔ یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک موبائل فون خریدا تھا۔ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال سٹریس ہوتا تھا، لیکن دبئی میں اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ یہاں معمولی مزدور کے پاس بھی اپنا موبائل فون تھا، جو اس سے اس کے وطن اور اپنوں سے جوڑے رکھنے کا واحد طریقہ تھا۔ یہ عیاشی نہیں، ضرورت تھی، اور اس کی یہ ضرورت صرف 200 درہم میں پوری ہو گئی تھی۔ اگلے چند ماہ اس نے گھر آدھی تنخواہ بھجوائی تھی، کیونکہ آدھے پیسوں سے اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی جو کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی کے والد سے قرض لی تھی۔ یہاں اسے سپر مارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی۔ چند لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنتی تھیں، لیکن وہ تو خود کو پینٹ میں بھی بے آرام محسوس کرتی تھی۔ یہاں آ کر اس نے دنیا کا جو روپ دیکھا اور جن مسائل کا وہ شکار رہی، ان سب کا ذکر اس نے صابرہ سے نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اسے کٹملوں کے کانٹے سے ایک بار کتنی بری الرجی ہو گئی تھی، اور بخار میں بھی وہ کبھی
چھٹی نہیں کر سکی تھی۔ اس کے لیے یہ اتنے بڑے مسائل نہیں تھے۔ اس نے بہت کم عمری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس ٹف روٹین کی عادی ہو گئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی تو پاکستان کا نمبر دیکھ کر جلدی سے فون ریسیو کیا۔ شاید امی کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے دوبارہ کال کر رہی تھی۔ ہتھیلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو آپی۔ دوسری طرف آئمہ تھی۔ ہاں آئمہ، کیسی ہو؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی آواز سن کر محبت سے کہا، اگر تم نے اگلے ہفتے تک میرے ایڈمیشن کے پیسے نہیں بھجوائے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، تم ہوش میں تو ہو آئمہ؟ وہ آئمہ کی بات سن کر بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں، جانتی ہوں کتنے احسان کیے ہیں تم نے مجھ پر، لیکن اس وقت تم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں کھینچ سکتی آپی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور اب جب میرا خواب پورا ہونے کا وقت آیا ہے تو تم خود کو مکھن سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی ہو۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو پھر چند سال پہلے ہی کر لیتی۔ اس وقت لوگوں کو اپنا بڑاپن دکھا کر عظمت کا میڈل گلے میں سجا لیا، اور آج جب میرے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آئمہ کی باتیں اس کے دل میں نشتر کی طرح لگی تھی۔ لیکن آئمہ، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں تو آئمہ نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں یہ سب نہیں جانتی، مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر میری فیس ادا نہ ہوئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے میں اپنی جان دے دوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس نے شکست خوردگی سے فون اپنی سائڈ پر رکھا، آنسوں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دل بھر کر رو سکتی تھی، لیکن اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور جینی باہر آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی مختصر سلیو لیس لباس پہن رکھا تھا۔ اسے یاد آیا آج ویکینڈ نائٹ ہے، شاید وہ کلب جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دیکھنا کیسے انتظام ہوتا ہے پیسوں کا۔ فون رکھ کر آئمہ نے فاتح نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔ آپی کے پاس سب پیسے ہوتے ہیں امی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی اچھی ہیں کہ ساری تنخواہ ہمیں بھجوا کر اتنے سالوں سے خالی ہاتھ بیٹھی ہیں؟ آپ کو یاد نہیں جب 1 ماہ پہلے ان کی کوئی ملنے والی پاکستان چھٹیوں پہ آئی تھی تو کتنا پیسہ بھجوایا تھا انہوں نے؟ اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں بھی تو یہی حیران ہوں۔ آخر 2 سال میں اس نے کیا اتنی تھوڑی بچت بھی نہ کی ہوگی کہ بہن کے داخلے کے لیے 40-50 ہزار ہی بھجوا دے؟ صابرہ نے منہ بنایا، آپ کو بات کرنا ہی نہیں آتی، دیکھنا اب دباؤ ڈالا ہے تو کیسے پیسے بھجوائیں گی؟ آئمہ نے فریج سے ڈبہ نکال کر جوس گلاس میں ڈالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھر کے حالات مختلف تھے۔ محدود آمدنی کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ان کے مزاج بھی 2 سال سے زیادہ ہو گیا تھا۔ روشنی کو دبائی کیے ہوئے وہ انہیں باقاعدگی سے پیسے بھیج رہی تھی جو ان دونوں کی ضرورت سے بہت زیادہ تھے، اور اس دوران اس نے کبھی ان سے کوئی حساب نہیں مانگا تھا۔ تو کیا یہ ضروری تھا وہ اپنی ضرورتوں کو آج بھی اتنا ہی محدود رکھتے؟ کل رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے جلے ٹکڑے جا بجا کارپیٹ پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن اس وقت صرف خود کو اذیت دے رہا تھا۔ یادیں کسی فلم کی ریل کی طرح ذہن کے پردے پر چلتی جا رہی تھیں۔ وہ شاید اس دن پی سی کی لابی سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹرسٹ می روبی، میں نے اس سے پہلے اتنا شاندار لائیو کنسرٹ نہیں دیکھا۔ زندگی سے بھرپور شوق اور چنچل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کنسرٹ دیکھ کر باہر نکلی تھیں۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ شی واز جسٹ اسٹینڈنگ۔ وہی شوخ آواز ایک بار پھر ابھری۔ اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کی مغرور ناک اور کاجل سے لبریز آنکھیں دیکھ کر وہ نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس کا نام روبی تھا وہ اب اپنے موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئے نہیں؟ اب تک ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اوہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ چلو ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کے پاس جیک نہیں ہے۔ گھر جا رہا تھا، کسی سے لفٹ لے کر آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو سن کر وہ آگے بڑھا تھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکر کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے کوشش اخلاقی سے آفر کی۔ یقین جانیے میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑھا۔ وہ ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہمیں شادمان
جانا ہے، روبی کی آواز پہ اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی سے گھور رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہو لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو نازک نازک سی روبی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اپنی سیاہ مرسیڈیز میں اس نے انہیں بہت واضح شادمان کی ایک کوٹھی کے باہر اتارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میک ڈونلڈ میں ہوئی تھی، جہاں وہ دونوں خوش گپوں میں مصروف تھیں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھی۔ ہیلو گرلز، خوش اسلوبی سے کہتا ہوا ان کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اسے چونک کے دیکھا اور پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، البتہ اس کے چہرے پہ آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کے آفر پہ وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پہ بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بتکلف نہیں ہوتی، اس نے ٹکا سے جواب دیا تھا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسن، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ دوسری طرف ڈٹائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے تھے، تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تاعمر آپ کی مشکور رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں گورنش پہ جا لاؤں؟ وہ بگڑتے ہوئے تیوروں سے بولی۔ اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ایک ہی تھا۔ اس بار سامنے شکست کے احسان نمایاں تھے، سب لڑکیوں کی طرح تعریف بہرحال اس کی بھی کمزوری تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وائٹ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے، کوٹن نیٹ کے سفید لباس میں اسے دیکھ کر اس نے سراہا، جیسے چاندنی رات میں جھیل حسین لگتی ہے۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے، ان چند ماہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسے جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پہ اپنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں جانا ہے، میرے دل میرے بس میں نہیں رہا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔ وہ اداس سے مسکرائی تھی، وہ بلا کی پر اعتماد تھی، ذہین اور دلکش، بولتی تو لگتا پھول جھڑ رہے ہوں اور چلتی تو زمانہ رک جاتا تھا، یا شاید وقار کے لیے وقت ٹھہر جاتا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی حسین اور متاثر کر دینے والی کہ اگر وہ شاعر ہوتا تو اس پہ دیوان لکھتا، مصور ہوتا تو مونالیزا تخلیق کرتا، لیکن وہ تو آرکیٹیکٹ تھا اور اس جیتے جاگتے تاج محل کے لیے وہ پتھر کا شاہکار کیا بناتا۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اس دن لانگ ڈرائیو پہ اس کا چاندی رنگ کا ہاتھ تھامے وہ بہت خوش تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور تم شادی تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے بے نیازی سے ناک سکڑی۔ اس کی عادت پہ وہ اور بھی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر اب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہمیں ملتے، مجھے تو لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں، اب تو دل کرتا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں آ جاؤ، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی ہیں اور میں شادی کر کے اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کروں گی۔ تمہیں ایسا کہہ بھی کون رہا ہے؟ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ممی میری تعلیم کو لے کر بہت پوزیسو ہیں، شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں اکٹھے مینج نہیں کر سکتی، ابھی تو میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ شادی نہ سی منگنی تو کر سکتے ہیں، وقار نے تجویز دی، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سالگرہ پہ وقار نے اسے سیاہ شفون کا قیمتی لباس تحفے میں دیا تھا، اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس نے اس کے ساتھ ڈنر پہ آتے ہوئے پہنا تھا، سیاہ مخمل کی ڈبیاں بند ایک قیمتی بریسلٹ۔ اس کو دیتے ہوئے اس نے محبت سے اپنے سامنے بیٹھے ساقی کو دیکھا جو بن پلائے مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، وقار کے دل میں اس کی محبت اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا؟ وہ فون پر ہی سے پوچھ رہا تھا۔ ممی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں، ان کی کزن کی بیٹی کی شادی ہے، 1 مہینے تو لگ ہی جائے گا، آئیں گی تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ اور یہ 1 مہینہ ممی کی بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی کو پڑھنا ہے، ایگزام سر پر ہیں، تھوڑا وقت اس خاکسار کے لیے بھی نکال لو۔ کتنے دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں آج لنچ پہ چلتے ہیں۔ بہت مصروف ہوں جناب، آپ کو ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے صبر کو ایسے نہیں آزماتے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اب تم ٹھنڈی آہیں بھرو گے تو ملنے آنا ہی پڑے گا، اور وہ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ نہیں ملتے تھے، لیکن ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے۔ وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھا، اور اس کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں منگنی کر لیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ اگلے دن
اگلے چند دن میں اس کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے دبئی جانا تھا۔ اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عائشہ کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی بڑی بہن تھی جو شادی کے بعد کینیڈا میں مقیم تھی۔ اس کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔ وقار اور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ وقار سے 8 سال بڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے بہت اٹیچ تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کے ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان بڑا قدامت پسند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار اور حسب نسب کی وہ آج بھی مذہب کی طرح پیروی کرتے تھے۔ ان کی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وقار کی ابتدائی تعلیم کانوینٹ کی تھی۔ وہ 20 سال کا تھا جب ان کے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ ان دنوں وقار امریکہ میں تھا۔ حسن میر کی وفات کے بعد وقار عائشہ کے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے چند سال پہلے وقار پاکستان آ گیا تھا اور اپنے والد کے کنسٹرکشن کمپنی کو دوبارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ سال میں ایک بار وہ وقار سے ملنے ضرور آتی تھی اور وقار خود کو اس کے پاس کسی بھی بزنس ٹور میں کنڈے کا اضافہ کر کے چکر لگا ہی لیا کرتا تھا۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رسمی اسلام دعا کے بعد وہ اسے زبیر ماموں کی بڑی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہونے کے متعلق بتا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس رشتے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ پھر بھی آپ کو ایک بار مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم تو 2 ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔ وہ قدرے خائف تھی۔ وقار نے کبھی اس کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے سے نالاں تھی۔ تو آپ ان کو منع کر دیں کیونکہ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا برائی ہے کنزا میں؟ آپی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس فیصلے سے میری ذاتی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ آپی وہ ہمارے ماموں کی فیملی اور میری کنزا کے ساتھ شادی سے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق؟ وہ تو آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ماموں کی فیملی تھی، لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں، اور تم اگر بڑوں کا طے کیا ہوا یہ رشتہ ختم کرو گے تو اس کے نتائج مجھے بھی تو بھگتنے ہوں گے۔ میری اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کے میرے ساتھ ہم منگی ہی نہ ہو۔ یہ کوئی 10ویں صدی نہیں ہے۔ تو میری شادی بھی تو ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی۔ کیا میرے خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ تم نے سوچا ہے تمہارے اس طرح اس رشتے کو ختم کرنے سے خرم اور میرے درمیان کتنا سٹریس آ جائے گا؟ آپ بھی خود ہی مجھے اپنی خرم بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے متعلق بتا رہی تھی۔ اگر آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر تو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تم اتنے خود غرض کب سے ہو گئے ہو وقار؟ میں اپنی زندگی اگر اپنے طریقے سے گزارنا چاہوں تو کیا یہ خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا اس کا رویہ عائشہ کو دکھی کر رہا ہے۔ اس نے آج تک اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ کسی صورت اس کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آج اگر ممی ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتے۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنے فخر سے میں نے تمہاری اور کنزا کی شادی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب میں کتنا شرمندہ ہوں گی ان سب کے سامنے۔ وہ اسے اب ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ وقار جانتا تھا وہ کچھ معاملات میں بہت روایتی عورت ہے۔ وہ وقار کی زندگی میں بہت اہم تھی اور وہ جانتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ وقار کو شادی کے لیے قید کر ہی لے گی۔ لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔ وقار کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا دوسری کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس جھوٹ کی صورت میں کم از کم وہ اس متوقع شادی سے بچ گیا تھا۔ حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ اس بات کو سن کر عائشہ کو شدید دکھ پہنچا ہوگا، لیکن یہ سب وقتاً ہوگا، اور جب وہ اپنی محبت سے اسے ملوائے گا تو وہ بھی اس کی پسند کی داد دے گی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے معاف کر دے گی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ دل کے فیصلے دماغ پہ حاوی ہوتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میں آپ کو بتانے والا تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑ گئی۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس بات کے بعد کنزا والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ عائشہ نے اس وقت غصے سے فون بند کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی چند دن پہلے کہی بات پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ ماضی سے نکل کر وہ حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹینڈ کیا۔ آفس سے بار بار کال آ رہی تھی۔ سر، آپ کی کل دوپہر کی سیٹ کنفرم کروا دی ہے، اس کی سیکرٹری اسے اطلاع دے رہی تھی۔ کہاں کی سیٹ؟ اس نے غیر دماغی سے کہا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اسے کل دبئی جانا ہے۔ اس کے سارے
حسیات لوٹ آئے تھے۔ مجھے ساری ڈیٹیلز ای میل کر دو، میں آج اور کل آفس نہیں آؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ صحیح معنوں میں کس بات سے اپسیٹ ہے۔ کل رات اسے مقامی ایم این اے کے اوباش بیٹے عاظم مسعود کے ساتھ دیکھ کر یا پھر اپنی بہن سے بولے اس جھوٹ کی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دبئی میں تھا اور اگر پاکستان آتا بھی تو اس کی مصروفیت عروج پر تھی، لیکن فون پہ کئی بار بات ہو چکی تھی اور کل اس سے مل کر وہ اسے زندگی کا بہترین تحفہ دینا چاہتا تھا۔ عشاء سے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا اور اب بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی دے کر وہ اسے باقاعدہ پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اس نے کل ہی خریدی تھی۔ اگلے چند دن میں وہ دونوں شادی کر لیں گے اور پھر وہ عائشہ کو بھی منا لے گا۔ وہ آفس سے رچرڈ کے ساتھ نکلا تھا اور ڈنر کے لیے اسے اواڑی لے آیا تھا۔ یہیں رچرڈ کا قیام بھی تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اس نے صحیح معنوں میں اس کے پیروں کے نیچے زمین نکال دی تھی۔ وہ جو پچھلے 1 سال سے اس حسن کی بیوی کے عشق میں دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، اپنی بہن سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس نے اس کا دل دکھایا تھا اور اس وقت وہ جیب میں منگنی کی انگوٹھی ڈالے اس سے اگلے چند دن میں شادی کی پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے احسان مسعود کے بددماغ اور کرپٹ بیٹے عاظم مسعود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر عاظم مسعود کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی پوسٹنگ آج کل وقار کے آبائی علاقے میں تھی اور چند بار اس سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عاظم کتنا بڑا فلرٹ ہے اور اس کے چند معشوقیوں کی خبر تو وقار کو بھی تھی۔ عاظم کے ساتھ بیٹھے اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک اور وارفتگی تھی جو کبھی وہ اپنے لیے دیکھتا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ اس وقت عاظم کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے بہت محبت سے ایک بیش قیمت انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ لمس کبھی وقار کا نصیب تھا۔ اس سے پہلے کوئی رات وقار پہ اتنی بھاری نہیں گزری۔ اس نے کئی بار ثمینہ کے پرانے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس بار بھی اس کی کچھ مالی مدد کر دے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کو روپے واپس کر دیتی، لیکن اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ اور پھر اچانک اسے سحرش کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اس کا سفری بیگ تیار تھا۔ اپنی گھڑی پہ ایک اچھوتی نگاہ ڈال کر اس نے ملازم کو بلایا۔ بزنس لاؤنج میں وہ کافی بیزار بیٹھا تھا۔ اگر کل کی میٹنگ ضروری نہ ہوتی تو وہ اس سفر کو کینسل کر چکا ہوتا۔ کئی ماہ کی انتھک محنت کے بعد وہ لاسٹ منٹ پہ اس پروجیکٹ کو گنوا نہیں سکتا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ اٹھائے اب وہ روبرٹس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب۔ اپنی ذاتی زندگی کو کور وہ کس طرح کرے گا؟ کیا وہ عائشہ کو بتا دے کہ اس نے اسے جھوٹ کہا؟ کم از کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضگی ختم کر سکتا تھا، جس نے پچھلے پورے 1 ہفتے سے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر عائشہ آپی نے یہ سب جان کر اسے کنزا سے شادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر دی، پھر وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید اسے کچھ وقت خاموشی سے گزارنا چاہیے۔ دبئی سے واپسی پہ وہ خود جا کر عائشہ کو سب کچھ بتا دے گا اور اس سے ریکویسٹ کرے گا کہ وہ اسے شادی کے لیے فی الحال فورس مت کرے۔ تمام راستہ وہ یہی سوچتا رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی پک کی اور اب اس کا رخ ہوٹل حیات گیلریا کی طرف تھا۔ دبئی اس کے لیے اجنبی شہر نہ تھا، بلکہ شاید یہ اس کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہوٹل تک پہنچتے اسے آدھا گھنٹہ لگا تھا، جو ٹریفک جام کی بدولت تھا، ورنہ وہ محض 10 منٹ کا راستہ تھا۔ صبح اور شام کے اوقات میں دبئی کی سڑکوں پہ بدترین ٹریفک جام ہوتا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے ہوٹل میں چیک ان کیا تھا اور اب وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ اپنی کرنٹ مینٹل کنڈیشن میں وہ کل صبح کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے بہت اہم تھی اور کل اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ پچھلا پورا مہینہ اس کا شدید مصروفیت میں گزرا تھا۔ ہائی ووڈ کنسٹرکشن کمپنی دبئی میں ایک مال کی تعمیر شروع کر رہی تھی۔ رچرڈ جونز اس کمپنی کا جنرل مینیجر اور وقار کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ دونوں کے درمیان کافی گہری دوستی تھی۔ وقار نے چند سال پہلے اپنے والد کا بزنس ری اسٹیبلش کیا تھا اور اس کے پاس اس وقت پاکستان میں بہت سارے اہم پروجیکٹس تھے۔ کنسٹرکشن مارکیٹ میں وقار کے پاؤں جم چکے تھے، لیکن اسے اپنے کاروبار کو انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے لیے ایک بڑے بریک کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں رچرڈ نے اسے دبئی میں بننے والے ایک نئے شاپنگ مال کے متعلق بتایا، جس کے لیے اس کی کمپنی نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا۔ دبئی میں تیزی سے بڑھتے ترقیاتی کاموں اور جدید نوعیت کی ہائی ریز بلڈنگوں نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رچرڈ کی بدولت وقار اس کمپنی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے ایک مال کے بعد اگلے تمام پروجیکٹس میں ان دونوں کو مل کر کام کرنا تھا۔ لیگل معاملات طے پا چکے تھے اور وقار اپنی کمپنی دبئی میں شروع کر چکا تھا۔ مال کے نقشے اپروو ہو چکے تھے اور کل باقاعدہ دونوں کمپنیوں کے ہیڈ کو لوکل اتھارٹیز کے ساتھ فائنل ڈیٹ سائن کرنی تھی۔ 2 دن پہلے اسی سلسلے میں رچرڈ پاکستان آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کا کنسٹرکشن ہیڈ تھا اور آج وقار دبئی پہنچ گیا تھا۔
जहाँ कल शेख जाहिद रोड पे बने इनके दफ्तर में वो मायदा दस्तखत होना था। कपड़े बदल कर वो सोने के लिए लेट गया था जब इसके फ़ोन पर आयशा की कॉल आई। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है विकी, रस्मी सलाम दुआ के बाद वो अब इसे कह रही थी। आपी मैं शर्मिंदा हूँ मड़ी। वो मज़ीद कुछ नहीं कह पाया था। तुम जानते हो मैंने तुम्हें भाई नहीं बेटा समझा है। मम्मी डैडी की वफात के बाद मैं ये हक समझती थी कि तुम्हारी शादी मैं खुद करती, लेकिन तुमने मुझसे ये हक छीन कर साबित कर दिया कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। वो बहुत अपसेट थे। आप ही प्लीज़ ऐसा मत कहें। आप मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं या आप ही नहीं जानती। मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाने का तो सोच भी नहीं सकता, और मुझे आपको कुछ बताना था। वो इसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद डिस्टर्ब हो गया था इससे, और इससे कहने ही वाला था कि इसने सब कुछ झूठ कहा था, लेकिन इससे पहले आयशा ने इसकी बात काट दी। छोड़ो ये सब बातें, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी ज़ुबैर मामू और खुर्रम से बात हो गई है, और इनका भी यही कहना है कि हमें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए, और फिर शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी है। ज़बरदस्ती के रिश्ते देर पा नहीं होते हैं। हालांकि किंजा बहुत अपसेट है, लेकिन मैंने इससे भी माफ़ी मांग ली है। बस अब मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान आकर तुम्हारी बीवी से मिलना चाहती हूँ। इस महीने के आखिर में मेरा इरादा है पाकिस्तान आने का। सहर और उसामा का विंटर ब्रेक भी शुरू होने वाला है, और फिर तुम्हारा वलीमा भी कर लेंगे। इसने अपने दोनों बच्चों के नाम लिए। वो इसकी बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया था। चंद दिन पहले ये इसकी दिली ख्वाहिश थी कि आयशा इसको समझे और इसे माफ़ कर दे। बच्ची इतना जानता था कि आयशा इससे नाराज़ रह ही नहीं सकती, और वो जल्द इसे फ़ोन करेगा। इसलिए इसने फौरी शादी का फैसला किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इसका झूठ बुरी तरह इसके गले पड़ गया था। इसको अपनी शादी की झूठी खबर सुनाकर 2 दिन बाद इसने अपनी बात को अमली जमा पहनाने के लिए कीमती अंगूठी भी खरीदी थी। वो इसकी वालिदा से मिलकर इन्हें इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लेगा, और फिर जल्द ही इससे शादी कर लेगा। फिर सब प्लानिंग करके वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई थी। आयशा इसे माफ़ करके इसकी वो शादी कबूल कर चुकी थी, और जो अभी हुई ही नहीं थी, और अब वो इसकी इस बीवी से मिलने आ रही थी जिसका वजूद भी नहीं था। वो सर पकड़ कर ना बैठता तो और क्या करता। हेलो सैरिश, में रोशनी बोल रही हूँ। फ़ोन पे इसकी आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन बोली थी। रोशनी? अरे हाँ रोशनी बोलो, सब ठीक तो है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कॉल किया है। सैरिश की आवाज़ में हैरत और बेयकीनी का मिला जुला तासुर था। सैरिश रोशनी के साथ इसी सुपरमार्केट में काम करती थी। इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था, और वो रोशनी से सीनियर। रोशनी की इसके साथ मामूल की बातचीत तो थी, लेकिन दोस्ती हरगिज़ नहीं थी, और इसकी बुनियादी वजह इसका वही लाइफस्टाइल था जो जेनी और लिंडा का था। रोशनी को वो इन दोनों से ज़्यादा बुरी लगती थी, और इसका बर्मिला इजहार वो कई बार बातों बातों में कर चुकी थी। जेनी और लिंडा को ना मज़हब रोकता था ना तहजीब, लेकिन सैरिश इस हदूद से मुस्तस्ना नहीं थी। वो चाह कर भी सैरिश से अपनी नापसंदगी छुपा नहीं पाई थी। 19 दिन के बाद तो इसकी फीलिंग्स खुलकर इसके सामने आ गई थी, जब रोशनी ने सैरिश के डिनर के ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो हराम माल से खरीदा हुआ खाना नहीं खा सकती। सैरिश से इसका सामना लगभग रोज़ ही होता था, और एक पेशा वराना ताल्लुक से बढ़कर इन दोनों के दरमियान कभी बातचीत नहीं हुई थी। वो इससे भी इतना ही रहती थी जितना अपनी गैर मुल्की रूममेट्स के साथ होती। सैरिश, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में, और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, धीमी आवाज़ में इसने कहा। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो रोशनी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसकी कोई मदद कर सकूं। इसके लहजे की काट को नज़रअंदाज करते रोशनी ने अपना मुद्दा बयान किया। सैरिश, मुझे 50,000 रुपये की अशद ज़रूरत है, और सिर्फ तुम ही हो जो इस वक्त मेरी मदद कर सकती हो। इसकी बेबसी पे एक कहका लगाते सैरिश ने इसकी शर्मिंदगी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। डियर रोशनी, तुम मुझे अपना दोस्त समझो या ना समझो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही समझा है। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। कम से कम तुमने मेरे हराम के पैसों को ना इस्तेमाल करने की अपनी कसम को तो तोड़ा, वो जताते हुए बोली। सैरिश, ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। इसके दाखिले के लिए मुझे इसे 50,000 भिजवाने हैं। अगर मैंने जल्द से जल्द इस रकम का बंदोबस्त नहीं किया तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैं वादा करती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। इसने लचैया कहा। वापसी की कौन बात कर रहा है स्वीटी, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, आज रात को क्लब आ जाओ। जमी की तरफ मेरा कुछ हिसाब निकलता है, इससे पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूंगी, और कल सुबह तुम अपनी बहन को पैसे ट्रांसफ़र कर देना। इसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन इसके लिए मुझे क्लब आने की क्या ज़रूरत है, मैं तुमसे कल पैसे ले लूँगी। रोशनी ने कदरें तामुल से कहा, मैं तो आज मिडनाइट के बाद फ्रेंड्स के साथ फजीरा चली जाऊंगी। मेरा ये पूरा वीक ऑफ है, तो इसलिए सोचा कुछ दिन आराम कराऊं। अगर तुम क्लब नहीं आना चाहती तो फिर पैसे अगले हफ्ते ले लेना। हम लोग तो क्लब ही हम लोग तो क्लब से ही आगे चले जाएंगे। इसने लापरवाही से कहा। नहीं नहीं, मैं क्लब आ जाऊंगी। वो रात 10 बजे के करीब वहाँ पहुंची थी। इसे इस शहर में रहते 2 साल हो चुके थे, और इस होटल को वो दिन में 2 बार देखती थी। ये पहली बार था कि वो इस आलीशान इमारत को अंदर से देख रही थी। इसकी बिल्डिंग बाहर से भी इस काबिल इस्ताइश थी, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था ये अंदर से इतना आलीशान होगा। बिलाशुबा ये आर्किटेक्चर का नादी नमूना था। ये इमारत जितनी शानदार बाहर से नजर आती थी, इसका इंटीरियर इससे भी ज़्यादा
مبہوت کر دینے والا تھا۔ لوبی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چلے گئے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل کتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ رکھتی۔ قیمتی ٹائل فلور پہ دھیمے قدموں سے جلدی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سیرش کا تعاقب کر رہی تھی اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پہ نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گھٹنے سے اونچا روئل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پہ انتہائی ڈارک میک اپ لگائے وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ یہ نہ گیا یہ رہا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی ڈرتے ڈرتے۔ اس نے ایک چڑھتی نگاہ کمرے میں ڈالی۔ ایک کمرہ نہیں، ایک سویٹ تھا۔ جہازی سائز بیش قیمتی بیڈ اور میچنگ کاؤچ قیمتی لیمپ سے چھلکتی دودھیا وہاں منی بار بھی تھا۔ اچانک لاک کھلنے کی آواز پہ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت اور پرکشش ذہن آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھیں۔ اس کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ روشنی کی بات پہ کسی قسم کا ریئیکٹ کیے بغیر وہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شائستہ اور دھیمے لہجے میں کہتا۔ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اسی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روشنی نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرا نام وقار حسن ہے اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں۔ کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ اس لہجے میں کچھ تھا جو روشنی سمجھ نہیں پائی۔ ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا، وہ مزید بولا، لیکن سہرش تو کہہ رہی تھی یہ کمرہ اس کے دوست کا ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے ہمت کر کے کہا، اس لڑکی نے مجھ سے 1000 درہم کمیشن لیا ہے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے۔ کیا یہ بات تم نہیں جانتی؟ اس کی بات پہ حیران ہو کر وہ اسے بتا رہا تھا۔ کون لڑکی؟ سہرش۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے شوق لگا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اسے کم سے کم 1000 کمیشن چاہیے۔ وہ اسے تفصیلاً بتا رہا تھا۔ میں جسم فروش نہیں ہوں، روشنی ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ دیکھو اگر تمہیں کچھ زیادہ قیمت چاہیے تو میں تمہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں، وہ شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا تھا۔ I am not a prostitute. I don't need your money. Please let me go. میں جسم فروش نہیں ہوں اور مجھے آپ کے روپیوں کی ضرورت نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ وہ دیر کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وقار اسے کافی دیر تک اپنے سامنے روتے دیکھتا رہا، پھر بیڈ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی دیا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بے دردی سے لبوں کو کاٹتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کے ہونٹوں پہ جمی سرخ لپسٹک کی تہہ میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ مجھے اس وقت 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے اپنی بہن کے داخلے کے لیے۔ مجھے پاکستان پیسے بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری بہن اپنی جان دے دے گی۔ اور پھر مختصر لفظوں میں اس نے وقار کو اپنی کہانی سنا دی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے ایک لڑکی ہو کر تم انہیں سپورٹ کر رہی ہو، ان کی ضرورتوں کے لیے دن رات خود کو ہلکان کر رہی ہو اور وہ تمہیں استحصال کر رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا فرض بنتا تھا کہ وہ تمہاری مجبوری کو سمجھتی اور تمہاری بہن کو سمجھاتی، الٹا وہ اس کی بے وقوفی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وقار اس کی بات سن کر غیر جانبدار تبصرہ کر رہا تھا۔ میری بہن بہت ضدی ہے، ہم سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں تو انٹر کے بعد آگے پڑھ نہیں پائی، لیکن اس نے دن رات محنت کی ہے، MBA کرنا اس کا خواب ہے، بس اسی لیے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تم فضول ان کی سائڈ لے رہی ہو، حالانکہ مجھے تو وہ لوگ بہت مادہ پرست لگے ہیں۔ تم کہہ رہی ہو تم پہلے بھی اپنی تمام آمدنی انہیں بھجوا دیتی ہو، فیس تو ہر 6 ماہ بعد ادا کرنی ہوگی، اگلے 2 سال تم مزید پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ میں اوور ٹائم کروں گی، 6 ماہ میں میرے پاس اتنے پیسے بآسانی ہو جائیں گے کہ میں اپنی بہن کی فیس دے پاؤں، پھر تو وہ یہ سیمسٹر ڈراپ کر سکتی ہے۔ اس طرح اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا۔ خیر میں تمہیں 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ آپ 50,000 تو کیا 50 لاکھ بھی دیں تو میں آپ کے ساتھ یہاں رات نہیں گزار سکتی۔ میرا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر روشنی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس نے اگلی بات نرمی سے کہی، میں تمہیں یہ پیسے ادھار دے رہا ہوں، جب ہوں مجھے واپس کر دینا۔ لیکن میں کیسے آپ سے ادھار لے لوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور اگر واپس نہ لوٹا پائی تو مت واپس کرنا، میں شکایت نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے گناہ میں ملوث نہیں کیا۔ آپ کا مجھ پر احسان ہے، لیکن میں آپ سے مالی معاونت نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں کسی گناہ کے ارادے سے بلایا بھی نہیں تھا۔ روشنی
میرے اپنے چند مسائل ہیں جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں، بلکہ ایک شریف انسان ہوں۔ اس کمرے میں کسی لڑکی کو بلانے کا مقصد عیاشی نہیں بلکہ مجبوری سے جڑا ہے۔ اگر تم چاہو تو میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔ وہ بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کو ایسی کیا پریشانی ہے؟ روشنی کو اب اس شخص سے خوف نہیں آ رہا تھا، وہ اس لمحے اس سے بہت مایوس اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اس ماہ کے آخر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میری بیوی سے ملنے آ رہی ہے۔ آپ نے ان سے جھوٹ کیوں بولا؟ بس سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، تو اب آپ ان کو سچ بتا دیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چند دن میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ جی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے ساتھ میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور تم وہاں اتنی ہی محفوظ ہوگی جتنی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں اور میری مدد کر کے تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہو۔ وہ کبھی 15-20 دن سے زیادہ نہیں رکتی۔ وہ جیسے ہی جائے تم واپس آ جانا۔ تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ پوچھیں گی، نہیں آپ کی بیوی کہاں گئی؟ کچھ عرصے بعد کہہ دوں گا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے اس جھوٹ کو نبھانا ہی پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اس کی بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ یہ بندہ جو بھی کچھ دیر پہلے اس کا خریدار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اچانک اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار جیسے اس کی دلی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جب ہوں واپس کر دینا۔ اس نے زبردستی سے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پہ اتنی بڑی رقم کا اعتبار کر رہے ہیں، اگر میں بھاگی تو؟ اس نے حیرت سے کہا، تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو چند نوٹ ہیں، یہاں تو لوگ جذبوں کا خون کر ڈالتے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، تم اس بارے میں مت سوچو، میں بندہ بندہ دیکھ کر بات کرتا ہوں، اور پھر یہاں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ تم بھاگ گئی تو میرے لیے تمہیں لوکیٹ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت پرسکون انداز میں وہ اب مسکراتے ہوئے سے بتا رہا تھا، میری 1 ماہ کی چھٹی باقی ہے، امی نے منع کر دیا تھا، قوم کا خرچہ ہو جائے گا، اس لیے پاکستان نہیں جا سکی۔ میں اگر اپلائی کروں تو 1 ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن تھا، اسے نہ جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے وہ یہ سب اپنی بہن کی وجہ سے کر رہا ہے، اسے وقار کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ٹریول کی ڈیٹ کچھ دن میں کنفرم کر دوں گا۔ میرا آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دے گا۔ روشنی کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن خود پہ قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ روشنی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ پختہ لہجے میں کہتا ہوا بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ سنو، وہاں سامنے واش روم ہے، منہ دھو، اشارے سے کہتا ہوا خود کمرے سے باہر چل رہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر کبھی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو لگ رہی تھی وہ خود ہی اپنا آپ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میک اپ کے نام پہ وہ صرف کاجل لگاتی تھی، جو رونے کے باعث بہہ کر چہرے پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہا تھا۔ لہی سے ایک اثر سحرش کی لگائی شوک لپسٹک نے پوری کر دی تھی۔ خوب رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا۔ اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے لمبے بالوں کو سمیٹتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وقار نے روشنی کو اس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور پتہ وہ اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا۔ اگلا لائحہ عمل وہ طے کر چکا تھا۔ اب اسے عائشہ سے اس کی ٹریول ڈیٹیل معلوم کرنی تھی تاکہ اسی حساب سے وہ روشنی کو پاکستان کا ٹکٹ بھیجے۔ اپنے کمرے میں جا کر روشنی نے سب سے پہلے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ اسے معجزوں پہ یقین آ گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا جو وقار کی صورت میں ایک فرشتہ بھیج کر اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا، اور آج رات کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجدے میں گری وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی تھی۔ ائمہ کو فیس کے پیسے وہ بھجوا چکی تھی۔ صابرہ اور ائمہ کے رویوں نے اسے ایک بڑا سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی سے خرچ کر رہے تھے۔ اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں ان سے ناراض تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی۔ سحرش سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کو کال کرنے پر ہر بار اسے اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل سکتی تھی، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سحرش اچھی طرح جانتی تھی کہ روشنی ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، روپیوں کی عوض خود کو بازار میں کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں روشنی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر اندر وہ روشنی کی اس صفت سے بری طرح خائف تھی، اور یہ رقابت اس وقت بھی
اس وقت اور بھی بڑھ گئی تھی جب روشنی نے اس کے پیسوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی مدد مانگی تو اسے قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچا دکھانے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کر وہ اسے ٹھیک اسی مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ خود کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو تمہاری سرکت کے لیے میں تم پہ کیس کر سکتی ہوں۔ روشنی سے ایک ہفتے بعد سائرش کی ملاقات ہوئی تو بہت غصے میں اس نے کہا تھا، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کے تمام معاملات میں غیر جانبدار رہتی ہیں۔ وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈٹائی سے بولی تھی، سارش میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا؟ کتنی ذلت نظر آتی تھی مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے۔ اس دن جب تم نے میرے ڈنر کے آفر کو ٹھکرا کر حرام کی کمائی کا تانا مارا تھا، اس دن سے میں نفرت کرنے لگی تھی تم سے۔ اپنی پارسائی اور مضبوط کردار پہ بڑا ناز تھا تمہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اس ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ویسے تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا پھر، کافی مالدار آدمی تھا، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہیں بڑی رقم چاہیے، پھر بھی اس نے کمیشن کے طور پر مجھے پورا 1000 درہم دے دیا۔ اور وہ بے شرمی سے کہہ رہی تھی، اس کے بعد ان کا بھی شوق رہ گئی تھی، لعنت ہے تم پر سیرش، ایک عورت تو کیا تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے ایڈمیشن کی فیس کے پیسے حاصل کیے ہیں تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ اللہ نے تمہارا ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف میری عزت کو محفوظ رکھا ہے بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا ہے جو میں تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارش ناقابل یقین حیرت سے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھتی رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور یہ بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کرا لی تھی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی اور اگر وہ لوگ اسے کال کرتے تو ان کی کال ریسیو بھی کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے جب اس نے صابرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کے نئے کانٹریکٹ کے آغاز سے پہلے اسے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی اور وہ پاکستان آئے گی تو صابرہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ٹکٹ کمپنی کے ذمے ہے لیکن ان کے رویے سے حیران ہو کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین، اور پھر اس نے 1 ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، اداسی سے وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ ارائیول لاؤنج میں وقار اسے کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آ گیا تھا، اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور اتنی ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹرڈ شلوار قمیض پہ سیاہ بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، دھلے منہ کے ساتھ۔ وہ بہت خوبصورت نہیں لیکن بہت معصوم لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، جواب مختصر آیا تھا۔ چلیں، یہ کہہ کر وہ اب پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسمان پہ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ دونوں کے درمیان اس رسمی الیگ سلیگ کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے تھکا ہوا لگا تھا، شاید اتنی صبح فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہ پایا ہو۔ روشنی نے خود ہی وجہ سوچ لی تھی، وہ خود بھی تمام رات کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انمناک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ کار نہ بھی بتاتا پھر بھی وہ جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت اس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے حیرت ہوئی تھی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کے بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ خود اندر نہیں گیا۔ تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اس موبائل میں میرا نمبر سیو ہے۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایات دیں جو آج کے دن کے حوالے سے تھیں اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر آ گئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی، اس لیے اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کی بل سے کھلی تھی۔ اسے چند لمحے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اس کے موبائل فون کی آواز نہیں تھی۔ اگلے سیکنڈ میں اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا تھا۔ اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج
نتاشا سے ملنا ہے، میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا، وقار جلدی جلدی سے بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے، یا شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے، اور وہ یہ سب کہنے کے لیے لفظ سوچ رہی تھی، لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بیوٹی سیلون کم اسٹوڈیو تھا، جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے نتاشا کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وقار کے ساتھ اس کی بات چیت سے روشنی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ فری ہو کر مجھے کال کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نتاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اب اس سے مخاطب تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی، اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا۔ ان میں سے ایک لباس کو نتاشا نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا، بلکہ کافی نیچرل لک آ رہی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ سینکڑوں عرب عورتوں کے میک اپ زدہ چہرے دیکھ چکی تھی۔ بہت بولڈ میک اپ کرتی تھیں، بہت زیادہ گہرے شیڈز کی لپسٹک اور آئی شیڈ عرب خواتین میں بے حد مقبول ہیں۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو بہت معمولی سی کٹنگ سے ایک خوبصورت سٹائل دے دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، نتاشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ اب اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔ اسے تھوڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وقار کی اسپیشل ہدایت ہے کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اسی لیے ہم نے نیوڈ شیڈز استعمال کیے ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر روشنی کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ وقار نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو ہرگز کاٹا نہ جائے۔ وہ اب اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہی تھی۔ یہ سارے ڈریسز تمہارے ساتھ جائیں گے اور اگلے 3 دن میری بیوٹیشین تمہیں میک اپ کا ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر تم خود بھی ایسا ہی میک اپ کرنے لگو گی۔ روشنی جانتی تھی اتنا تردد کیوں ہو رہا ہے۔ وہ وقار حسن کی بیوی کی حیثیت سے اس کی بہن سے ملنے والی تھی۔ وہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اپنی بہن سے نہیں ملوا سکتا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو خاص بنا کر اپنی بہن کے سامنے بولے جھوٹ کا برم رکھنے کی خاطر وقار کو اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اپنی شادی پہ بلانا مت بھولنا، وہ اب دوستانہ لہجے میں اسے کہہ رہی تھی۔ میری شادی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں تمہاری شادی ہے نا اگلے مہینے، مجھے وقار نے بتایا تھا۔ امریکہ جا کر ہمیں بھول مت جانا، وہ اسے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات کا روشنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وقار نے اسے کیا بتایا تھا۔ نتاشا کی بات سے وہ کوئی سیاق و سباب نہیں نکال پائی تھی۔ وقار اسے لینے آیا تھا اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ اب نتاشا سے بات کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن میں نتاشا کی طرف سے بھیجی گئی بیوٹیشین نے اسے کافی کچھ سکھا دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اپنا مناسب سا میک اپ کر ہی سکتی ہے۔ ان تمام دنوں میں وقار سے اس کی ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے دن میں 1-2 بار خیریت پوچھنے کے لیے کال کرتا تھا، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا، اور اس کا جواب ہر بار نہ میں ہوتا۔ وقار سے اس کی ملاقات 4 دن بعد ہوئی تھی۔ وہ اسے لینے آیا تھا۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی تھی اور چوکیدار اس کے ہارن دینے پہ اب سیاہ آہنی دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کا سامان ڈکی سے نکال کر وہ خود گھر کے داخلی دروازے سے اندر چلا گیا تھا۔ اس کی تقلید میں روشنی اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی۔ باہر کی طرح گھر کا اندرونی حصہ بھی قابل ستائش تھا۔ ہال کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ فرش پہ بچھے بیش قیمت قالین اور دیواروں پہ لگی قیمتی تصاویر مکین کی عمارت سے زیادہ اس کے باذوق ہونے کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ حیران نظروں سے وہ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ شاید وقار نے اس کا رکنا محسوس کر لیا تو پیچھے مڑ کر اب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کوریڈور سے بائیں طرف وہ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے، ملازم اس کا سامان اب کمرے میں رکھ رہا تھا۔ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازم سے کہہ سکتی ہو، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا تھا۔ کل رات کو عائشہ آپی پاکستان پہنچ رہی ہیں، اگلے 15 دن تمہیں یہاں اس کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو روشنی، تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو، تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ وہ جیسے اس کے انکہے لفظوں کو بھی سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اور آپ کی بہن کو سب کچھ پتہ چل گیا تو؟ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی، میں کس فیملی سے، اور میرے والدین کون ہیں، تو میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ وہ بہت سارے سوال جو کئی دن سے اس کے ذہن کھل جا رہے تھے اس نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے تھے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم یہی کہنا کہ ہم دبئی میں ملے تھے اور تمہاری فیملی بھی دبئی بیس ہے۔
باقی سب تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ یہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کرنے نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں سب سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بول کر آپ یہ ساری مشکل سے نکل سکتے تھے۔ یہ سب کہنا جتنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا ہی دشوار۔ سچ بتانے کی صورت میں مجھے ان کی نند سے شادی کرنی پڑے گی، جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اسے چند ہفتے پہلے کیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے کے بعد۔ اپنی ٹائی کے نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اب ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا۔ روشنی نے ایک نظر اس خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی، اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے کاؤچ پہ جا ٹکی۔ اس کے رات کو سونے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ رات اور اس سے اگلے تمام راتیں اس نے اسی صوفے پر سو کر گزارنی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ وہ رات صوفے پر سوئی تھی، اور وقار نے اس کے وہاں سونے پر کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے پہ سونے کی آفر کی تھی۔ دستک کی آواز پہ وہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ ناظمہ کافی لائی ہے، تم یہاں آ جاؤ، وقار نے جلدی سے کہا، اپنا تکیہ بیڈ پر رکھ کر۔ وہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ السلام علیکم روشنی بیٹا۔ عفت بھی تھی۔ کل رات ہی وقار نے ان سے اس کا تعارف کروایا تھا، اور انہوں نے وقار کی دلہن کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ وقار نے کہا تھا یہ خاتون اس کے گھر میں کافی لمبے عرصے سے ہیں، اور اسی کے بھائی گاؤں سے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ مسز وقار حسن ہیں۔ وعلیکم السلام عفت بھی، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ان سے کافی کی ٹرے لے کر وہ اب دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی لا تعلق تھے جتنا کل رات اس کمرے میں ملازمہ اسے مختلف چیزیں سرو کر رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشز چکھ رہی تھی۔ وقار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جہازی سائز کھڑکی پہ دبیز پردے ڈلے تھے۔ اس نے کھڑکی کے پردے کی ڈوری کھینچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی۔ کمرے کے باہر خوبصورت سوئمنگ پول تھا، اس کے دونوں طرف سبزے کی کیاریاں تھیں۔ پول کے اطراف بہت قیمتی پتھر لگا تھا۔ یہ جگہ پی ٹی تھی۔ سامنے دیوار پر قد آمد آئینہ لگا تھا، اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمتی آرچیز بنی ہوئی تھیں۔ گلاس ڈور کو کھول کر وہ پی ٹی میں آ گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے پیالے میں بڑا پانی بہت اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر اس پول کے کنارے بیٹھی رہی تھی۔ اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا گھر میں۔ آج رات کے کھانے پہ کافی اہتمام تھا۔ یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی تھی۔ اسے اس گھر کے کسی بھی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے یہاں اگلے چند دن گزار کر واپس چلے جانا تھا۔ رات کے 9 بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے وہ جتنا جھجک رہی تھی، اس کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنی ہی پرسکون ہو چکی تھی۔ وقار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جو پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی۔ ایمرلڈ گرین کلر کے نفیس ساٹن ورک والے سوٹ میں مناسب میک اپ کے ساتھ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ عائشہ کو اس کی کم گوئی اور معصومیت پسند آئی تھی۔ وقار سے اس کے شکوے گلے ختم ہو گئے تھے۔ تم سے مل کر تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نہ کوئی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ اپنائیت۔ اس لیے تو میں اتنی بھاگم بھاگ پاکستان آ گئی، ورنہ اسے اس طرح مجھے بتائے بغیر شادی کرنے پہ اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی میں۔ وہ اسے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، آپ کی بہن بہت اچھی ہیں اور آپ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے سچ چھپاتے ہوئے۔ وہ اسے کہے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اگر عائشہ کو وہ اچھی لگی تھی تو اسے بھی عائشہ بہت پسند آئی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اسے بہت شائستہ لگی تھی۔ اس کی باتوں میں اونچے خاندان اور ہونے کی جھلک نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنا مصروف تھا یا روشنی کو نظر انداز کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اگلی صبح گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ وقار تو صبح سے آفس چلا گیا تھا۔ عائشہ کے بچے اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہو گئے تھے۔ وہ لوگ کہیں گھومنے جانا چاہتے تھے اور ان کے اصرار پہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وقار کا ڈرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہوں پر گھماتا رہا۔ دوپہر میں وہ چاروں گھر واپس آئے تھے۔ عائشہ اسے لے کر کافی شاپنگ کرتی رہی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لے رہی ہوں۔ ایک گولڈ کی سیٹ کو خریدتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا۔ وہ سیٹ بہت قیمتی تھا۔ گولڈ اور کندن سے بنا وہ نیکلس کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، روشنی نے حیرت سے کہا۔ تو کیا ہوا، اب اپنی پیاری سی بھابھی کو کوئی معمولی تحفہ تھوڑی دوں گی؟ وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں؟ 2000 درہم کے عوض کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اگر یہ لوگ سچ جان لیں تو یہ سب مجھ سے نفرت کریں گے اور میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ان کی واپسی دوپہر میں ہوئی تھی اور روشنی اس کے بعد سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کی اپنی ماں اور بہن سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں، جن کی بے حسی اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وقار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔
وہ کافی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھے دیکھا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد بھی وہ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو وقار خود ہی اس کے پاس چلا آیا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ایسے ہی یہاں بیٹھی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ عائشہ ابھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ بولو۔ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے واپس مڑا۔ روشنی نے الماری میں سے ایک جویلری باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عائشہ آپی نے مجھے دیا ہے شادی کا گفٹ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سرسری سی نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا، لیکن ڈبے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ آپ رکھ لیں۔ روشنی نے اگلی بات کہی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ آپی نے یہ تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے آپ کی بیوی کو دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وقار خاموش ہو گیا تھا۔ آپی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو وقار ان سب کو ڈنر پر باہر لے گیا تھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ روشنی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وقار کب تک واپس آئے گا۔ کافی پینے کا دل کر رہا تھا، لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود کچن میں آ گئی تھی اپنے لیے کافی بناتے ہوئے۔ اسے انٹر کام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹر کام اٹھایا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لانا۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، وقار نے مختصراً کہا تھا۔ اسے اس کی اتنی دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ اپنی کافی کا کپ اٹھا کر وہ اسے اسٹڈی میں دینے چلی گئی تھی۔ بڑی جلدی بن گئی کافی۔ اپنی ٹیبل پر رکھا کافی کا کپ اٹھاتے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پہ مصروف تھا۔ مختلف فائلز اور نقشے ٹیبل پر پھیلے ہوئے تھے۔ روشنی کو کافی لاتے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تم کیوں کافی لائی؟ میں نے تو عشرت سے کہا تھا۔ کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا لی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لے آئی ہے۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا۔ آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کا ایک اہم رکن بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف عائشہ کی پسندگی حاصل کر چکی تھی بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ 8-10 دن میں کبھی اس نے ان پر حکم نہیں چلایا تھا۔ ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی اپنی بیگم صاحبہ کو وہ کیوں نہ پسند کرتے۔ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو روشنی اس کے بغیر کہے اسے کافی کا کپ دے آتی تھی۔ وقار کے متعلق اس نے جب سوچا وہ اسے بہت کم گو اور بے زر سا انسان لگا۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا۔ بہت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسی کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ روشنی کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ غربت تھی۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی بے اعتنائی کا ذمہ دار اپنی معاشی حالات کو سمجھتی تھی۔ وہ دکھی تھی اور یہی دکھ اسے وقار کی آنکھوں میں بھی نظر آتا تھا، لیکن وقار کے پاس تو سب کچھ تھا۔ وہ دولت جو سب کچھ خرید سکتی تھی، پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ غلط تھی۔ دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خریدا جا سکتا تھا، محبت نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ عائشہ اس دوران حاصل پور کا چکر بھی لگا آئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ روشنی بھی اس کے ساتھ چلے، جہاں اس کے چند دیالی رشتے دار رہتے تھے، لیکن وقار نے کہا تھا کہ وہ آج کل مصروف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ روشنی اس کے ساتھ ہی جائے۔ عائشہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا تو دوبارہ اسے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ولیمے کی بات کو بھی وقار نے اس لیے ٹالا تھا۔ عائشہ خود بھی وقار کے نئے پروجیکٹ سے واقف تھی اور اس کی مصروفیت کے پیش نظر وہ اسے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ ولیمہ ہم آپ کے اگلے وزٹ پر رکھ لیں گے۔ ابھی تو مجھے اتنے کام ہیں کہ سوچ ہے آپ کی۔ یہ تو آپ کی وجہ سے میں آج کل پاکستان میں ورنہ دبئی میں ہوتا، اور وہ اتنا غلط کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک دن کے لیے دبئی جانا پڑا تھا۔ ماموں کا ولیمہ سمر ہالیڈیز میں کر لیں گے مما، اس وقت پاپا بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، سحر نے کہا تھا۔ وہ سب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے سوائے روشنی کے۔ چند دن میں وہ اس ہنستے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی ان سے مل نہیں پائے گی۔ اس گھر میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ وہ سوئمنگ پول تھا۔ پانی کے پاس بیٹھے اسے وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس ایک جگہ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے حالات سے واقف تھا، اس کی زندگی کی ایک ڈارک سائیڈ کا چشمدید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی پر ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھیڑ چڑھی ہوئی تھی۔ عائشہ کے جانے کے 2 دن بعد روشنی کی دبئی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ وقار کو سارے زیورات واپس کر رہی تھی جو وقار اور عائشہ نے اسے دیے تھے۔ یہ بھی آپ کا ہے۔ اس کا موبائل فون واپس کرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو روشنی۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وقار نے نظریں چرائیں۔ آپ اگر اس سب کا موازنہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہلے ہی مجھے دے چکے ہیں۔ یہ قیمت نہیں بلکہ اس احسان کے لیے ہے جو تم نے مجھ پر کیا۔ احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ پر، میں نے تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ آج واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔
باہر جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اسے دوبارہ کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی تھی۔ یہاں رک کر وہ زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی اس محبت کا کوئی انجام نہیں ہے، یہ یک طرفہ جذبہ ہے۔ وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی جانے سے پہلے وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو وقار ضرور جان جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز وہاں چھوڑ آئی تھی، اس کے سارے کپڑے اسی وارڈروب میں لٹکے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے 2 سال پرانے کاٹن کے سوٹ اور کالی چادر میں تھی، لیکن وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دبئی پہنچ کر وہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقار نہ دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے، اور جب آتا تھا تو بہت یاد آتا تھا۔ آج کل وہ اوور ٹائم بھی کر رہی تھی، بغیر کسی چھٹی کے لگاتار کام کرتے۔ اسے تیسرا ہفتہ تھا ایما کی فیس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اسے یہ سب کرنا تھا۔ رات کو تھک کر بستر پہ لیٹتی تو سونے سے پہلے جو آخری شبیہ ذہن کے پردے پر بیٹھتی وہ وقار کی ہوتی۔ صبح اٹھ کر جو پہلا شخص یاد آتا وہ وقار ہوتا۔ اس شخص نے اس کے دل دماغ کو کچھ ایسے اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ اس شکنجے سے خود کو چھڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ چھڑانا چاہتی بھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی اسے وقار سے محبت کیوں ہی۔ وہ پرکشش شخصیت رکھتا تھا، خوبصورت تھا، شائستہ تھا، دولت مند اور پڑھا لکھا تھا۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایسی خوبیاں تو اس نے یہاں بہت سے مردوں میں دیکھی تھی۔ اس کے اسٹور پہ آنے والے بے شمار کسٹمرز جو نہ صرف اچھی شخصیت کے مالک تھے بلکہ شائستہ اور دوستانہ تھے۔ اسے ان سب سے مسکرا کر بات کرنا ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ذہن پر اپنا نقش نہیں چھوڑ پایا تھا۔ وہ اگلے پل انہیں بھول جاتی تھی۔ شاید وہ وقار کے ساتھ کافی دن گزار کر آئی ہے، اس لیے اسے اس کی عادت ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اسے بھول جائے گی۔ شروع میں اس نے اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دی تھی، لیکن 2 ماہ بعد بھی وہ شخص اس کے حواسوں پہ اسی طرح سوار تھا۔ وہ آج بھی آنکھیں بند کرتی تو اسے اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا۔ آج اسے اسٹور سے واپس آتے کافی دیر ہو گئی تھی، وہ جلدی گھر آ جاتی اگر راستے میں ایک حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہوتا۔ بس سے ادھر کو بلڈنگ کے اندر جا چکی ہوتی اگر اسے بلڈنگ کے بائیں طرف وہ نہ دکھائی دیتا۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو پچھلے 2 ماہ میں کئی بار ہو چکا تھا۔ اسے دوبارہ دیکھنے کی امید تھی، جب وہ بار بار اسے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال سے نکل رہی تھی جب اسے لگا وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا ہے۔ وہ دراز قد تھا، اس نے وہی چیک شرٹ پہن رکھی تھی جیسی اس نے وقار کو پہنے دیکھی تھی۔ وہ بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ اسٹور سے اپنی شفٹ ختم کر کے نکلنے والا عملہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وقار رکیں، اس کے قریب پہنچ کر وہ چلائی تھی۔ شخص نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن وہ کوئی اور تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ مدد کرتی ہوئے واپس اپنے کولیگ کے پاس آ گئی تھی، اور یہ ایک بار نہیں بار بار ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں وہ آئے دن دبئی آتا رہتا ہے اور یہ کوئی حیرانگی والی بات نہ ہوتی اگر وہ اسے اس چھوٹے سے شہر میں مل بھی جاتا، لیکن وہ اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ سر کو جھٹک کر اس نے بلڈنگ کے اسٹیپس پہ پاؤں رکھا۔ روشنی! وقار کی آواز پہ روشنی کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ بے یقینی سے مڑ کر اس نے اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آئی تھی، آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں! چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اپنی اسی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں پورے 2 مہینے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس کا سر اس بات میں ہلا تھا، وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ آج بھی گاڑی اتنی ہی خاموشی اور غمناک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب کارنش پہ آ گئے تھے۔ آسمان پہ 14ویں کا چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اٹھتی لہروں کا شور، یہ سب کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے نیاز۔ مجھ سے شادی کرو گی روشنی؟ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس بات کے۔ کیا کہا آپ نے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ اچانک اس فیصلے کی وجہ اس کے منہ سے نکلا تھا، حالانکہ کہنا تو چاہتی تھی۔ بس روئے چشم، لیکن یہ انا بھی انسان کو کیسے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے اس فیصلے کی اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، اور یہاں آنے سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں شادی کا پروپوزل دوں گا۔ خود کو بہت تاویلیں دے چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جتنا تمہیں بولنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا یاد آتی ہو، بری طرح میرے حواس پر چھا گئی ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے روشنی۔ عائشہ آپی کی وجہ سے نہیں، اپنے لیے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ امی، میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں دبئی میں ملا تھا اور اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ اسی دن کا خوف تھا
مجھے ہمیشہ سے اس لیے میں نہیں چاہتی تھی تم دبئی جاؤ۔ کیا کہوں گی میں لوگوں سے کہ میری بیٹی نے دبئی میں شادی کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے؟ لیکن امی میں آپ کی مرضی اور پسند سے شادی کی بات کر رہی ہوں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے لیکن میرے لیے ہے۔ ویسے تو تم بڑا کہتی تھی ساری زندگی ماں اور بہن کا کیا رکھنے کے دعوے کرتی تھی، لیکن ایک لڑکا پسند آتے ہی تمہیں ماں اور بہن بھول گئی ہیں۔ سوچا ہے میرا اور رائمہ کا کیا ہوگا، کس طرح گزر بسر ہوگی ہماری؟ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو روشنی؟ ان کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور پھر ایک آخری بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ امی میں کل صبح نکاح کر رہی ہوں۔ چند ماہ پہلے صابرہ اور رائمہ کے رویے کی تکلیف کو وہ زہر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس کا استعمال کر رہی ہیں اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ اس کی ماں اس کی شادی کے فیصلے سے ناخوش تھی۔ انہیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، اور وہ انہیں یہ نہیں بتا پائی تھی کہ وقار نے اسے خود کہا تھا کہ وہ ائمہ کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ وہ ان کی بے حسی اور لالچ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی مرضی اور شمولیت کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی جو ہم سوچ نہیں پاتے وہ قدرت کا طے کردہ ہوتا ہے۔ ان کا نکاح دبئی میں ہوا تھا اور اپنی جاب سے ریزائن کر کے وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر اسی گھر میں واپس آ گئی تھی۔ کانٹریکٹ ختم کیے بغیر اور کسی پیشگی نوٹس کے بغیر نوکری سے اس طرح ریزائن کرنے کا مطلب بہت سے لیگل ایشوز کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ دبئی کے ویزے پہ تعمر بین تھا۔ اور یہ سب ہو بھی جاتا اگر اس کا شوہر وقار حسن نہ ہوتا، جو خود وہاں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا، اور ساری لیگل کمپلیکیشنز کا حل اس کے پاس تھا۔ اس گھر میں سب کچھ ویسے ہی تھا، عفت بھی اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ باقی کے ملازموں نے بھی اس کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ وہ سب یہی جانتے تھے کہ روشنی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی دبئی گئی تھی۔ عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح گھر کے ملازم بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے اور اس کی واپسی پہ بہت خوش تھے۔ اس کی ہر چیز کمرے میں اس جگہ پڑی تھی جہاں وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ جانتی ہو تو میرے علاوہ اس گھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا ہے؟ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سلور گرے ساڑی میں وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ وقار نے قیمتی ہیروں جڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے وہ بولا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے گھر میں اور کس نے مس کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول نے، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، بڑا سکون ملتا ہے وہاں بیٹھ کر۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں جنہیں سوچتے ہوئے میں خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر بڑا ریلیکس فیل کرتی تھی۔ میں اداسی سے بولی۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو روشنی، تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی امی اور بہن کی ناراضگی سے اپسٹ ہو، لیکن ڈونٹ وری، ہم کل جا کر انہیں منا لیں گے۔ اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی کوئی الجھن باقی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا الجھن ہے؟ وقار کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پہ سونے والی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، یقین جانیں میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا آپ کی تشویش اور بدگمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کبھی آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں کیسے آپ سے اور اپنی بہن سے رشتہ ختم کر سکتی ہوں؟ مجھے احساس ہے کہ آپ کو میری کتنی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وقار کے ساتھ آج صبح ہی اپنے گھر پہنچی تھی اور صابرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی تلق رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل موم پڑنا شروع ہوا تھا۔ وقار اسے پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے قیمتی لباس اور مہنگے زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی صابرہ کی یہ تشویش بھی ختم ہو گئی تھی کہ روشنی شادی کے بعد اسے خرچہ نہیں دے گی، بلکہ اب تو اسے یقین تھا کہ روشنی اسے پہلے سے زیادہ سپورٹ کرے گی، اور یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ ائمہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی۔ وقار آفس چلا گیا تھا، اسے چند ضروری کام تھا، اور روشنی 2 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کر اتنی خوش تھی کہ وہ اسے چاہ کر بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ ائمہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، 2 بجے تک آ جائے گی، صابرہ نے اسے بتایا۔ لیکن جب 4 بجے تک بھی ائمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو مجبوراً روشنی کو واپس جانا پڑا۔ وقار کا ڈرائیور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سے اگلی بار مل لوں گی امی، صابرہ کو تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلی آئی تھی۔ صابرہ نے اس کے سامنے ہی اسے 2 بار کال کی تھی، روشنی کی آمد کا بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے اور اس سے دیر ہو جائے گی۔ کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے وہ جھکی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے روشنی کے بالوں کو چوم لیا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں۔ مجھے پتہ ہے۔ اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکائے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے اس نے پوچھا۔ نتاشا نے بتایا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا بتایا تھا نتاشا نے؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ یہی کہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق ہدایات دی تھی کہ وہ انہیں کاٹنے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یس، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ دیٹ واز ہارریبل۔
اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ پر ڈارک میک اپ بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ اسے شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن وہ اسے ہرگز متاثر نظر نہیں آیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنس پڑی۔ نتاشا کو آنکھ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ مجھے کہہ رہی تھی اپنی شادی پہ ضرور بلانا۔ اسے اچانک یاد آیا تھا، کچھ نہیں، بس یہی کہ تم میری دور کی کزن ہو اور حاصل پور میں رہ کر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکی۔ اب شادی کے بعد امریکہ جانا ہے، اس لیے تمہارا میک اوور کروانا ہے۔ کافی کا سپ لیتے وہ اسے بتا رہا تھا۔ ایک اور جھوٹ؟ اسٹوریاں بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اچھا، میری امی اور چھوٹی بہن آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ اسے صابرہ کے فون کا خیال آیا جو انہوں نے کل کیا تھا، اور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔ آج رات تو میں کراچی جا رہا ہوں اور پھر وہاں سے واپسی پہ کل ایک میٹنگ ہے، اور پرسوں رچرڈ آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے اگلے دن دبئی جانا ہے۔ اگلے ویک بلا لو، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر دبئی جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ڈارلنگ، وہاں میرا آفس ہے اور آدھا مہینہ میرا وہاں گزرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان زیادہ وہاں میری ضرورت ہے، تو میں لے کر جاؤں گا وہاں، پھر دیکھنا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ، اور میں مصروف ہونے کا ڈرامہ نہیں کر رہا۔ وہ اب بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کراچی سے واپسی پہ وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا تھا۔ عائشہ آپی کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتاؤ روشنی کیسی ہے؟ اس کی دبئی سے واپسی ہو گئی یا ابھی وہیں ہے؟ تم نے تو اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا تھا۔ روشنی میرے ساتھ ہی ہے، ٹھیک بھی ہے، آپ خود بات کر لیں۔ فون اس کو تھما کر وہ خود کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عائشہ اس سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ اتنے ماہ بعد اس کی عائشہ سے بات ہو رہی تھی۔ کئی بار عائشہ نے اس کا نمبر مانگا تھا اور وقار کسی نہ کسی طرح اس کی بات ٹال جاتا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے روشنی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ اس کے دونوں بچوں نے بھی اپنی سویٹ مامی سے بات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں اسے کتنا مس کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے صابرہ اور آئمہ کو ڈنر پہ بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ جب وقار گھر میں داخل ہوا، ان دونوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ روشنی کے لیے وقار کا ان دونوں کو اس طرح اگنور کرنا حیران کن تھا۔ وہ پچھلی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت میں ملا تھا۔ امی، میں ابھی آتی ہوں، اس نے ان سے معذرت کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ فرینچ ونڈو سے سوئمنگ پول کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی طرف اس کی پشت تھی۔ زندگی میں اگر وہ کسی چہرے کو دوبارہ نہ دیکھنے کی خواہش کرتا تھا تو وہ ایک چہرہ تھا۔ اگر وقار کا بس چلتا تو ایک لمحہ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہ کرتا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش میں اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، لیکن اچانک روشنی کے نرم بازو کی محبت بڑی گرفت نے اس تنے ہوئے وجود کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، امی اور آئمہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کی کمر میں اپنے بازو کا گھیرا ڈالے وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آئمہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، امی نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ کی۔ وہ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر بولی۔ وہ اب بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس سے اگلا سوال کرنے کی ہمت نہ جٹا پاتی۔ تم چلو، میں بس آ رہا ہوں۔ خود کو ریلیکس کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روشنی اس کی بات سن کر اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں بہنوں میں۔ ایک اتنی سادہ اور معصوم، دنیا کے ہر فریب سے پاک، جس کا خلوص اس کے لہجے سے جھلکتا تھا، جس کی بے ریا آنکھوں میں اسے صرف سچ نظر آتا تھا، اور آئمہ دھوکے باز، لالچی، فلرٹ، جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا وجود۔ اور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ تو جس آئمہ کو 1 سال سے جانتا تھا، اس نے تو اپنا تعارف ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اسے رات کو اعظم کے ساتھ دیکھنے کے بعد اگلے دن وہ اس سے ملنے گیا تھا۔ تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی آئمہ؟ پچھلی رات سے کئی بار وہ اسے کال کر چکا تھا اور بہت مشکل سے اس سے ملنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ میں مصروف تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، اور غالباً اس مصروفیت کا نام اعظم مسعود ہے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ وہ اس کی ڈٹائی پہ حیران ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آئمہ؟ کسی سے چند دن پہلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ اپنی 1 سال پرانی کمٹمنٹ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میں اعظم مسعود کو پچھلے 2 سال سے جانتی ہوں، میری فرینڈ کا کزن ہے وہ۔ کافی پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ میری۔ تمہارا نمبر تو اس کے بعد آیا تھا، یاد ہے کیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں، ورنہ کہاں تم اور کہاں اعظم مسعود۔ تو تنفر سے بولی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئمہ؟ حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے آپی سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم راضی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے بات کر چکی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اس کی باتوں سے چکرا گیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور تمہیں ایسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھ سے بہت سے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اب ہر کسی سے تو میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنی یہ بے عزتی وہ مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔
اسے اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی دیوی سے اس لمحے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں ٹھکرائے جانے کا نہیں تھا، بلکہ شوق اس ذلت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضدی۔ اسے وہ سب چاہیے ہوتا تھا جو وہ ایک بار منہ سے نکال دیتی تھی۔ وہ ذہین تھی اور اسی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں میں اس کا نمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھر کے حالات دگرگوں تھے اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کا باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا، چند ہزار کی نوکری کے لیے جوتیاں چٹکاتے دیکھا تھا۔ اسے روشنی نہیں بننا تھا، وہ آئمہ تھی۔ اسے بہت کچھ حاصل کرنا تھا، وہ بھی بغیر جدوجہد کے۔ روشنی کی قناعت پہ اسے غصہ آتا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیسوں پہ صبر شکر کرتی اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس حماقت پہ ہنستی تھی۔ روشنی دبئی چلی گئی تھی تو گھر میں اچانک کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشنی کے جانے کے بعد صابرہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالات بدلے تو صابرہ کی سوچ بھی بدل گئی تھی۔ کالج میں آ کر اس کا ملنا جلنا جس کلاس کی لڑکیوں سے ہوا، اس نے اسے اپنے موجودہ حالات سے اور بھی شاکی کر دیا تھا۔ وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی 3rd ایئر میں شروع ہوئی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا اور اس پہ بری طرح فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے گھوم پھر کر اسے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں تھی، پھر بھی وہ اس پہ کافی خرچہ کرتا تھا۔ وہ جلد ہی اس سے بور ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے وہ چند اور لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، لیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سنیما کی حد تک تھیں۔ اس وقت وہ صابرہ سے سہیلی کے ساتھ جانے کا یا کالج میں ایکسٹرا کلاسوں کا بہانہ کر لیا کرتی تھی۔ اعظم مسعود وہ پہلا شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد وہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی تھی۔ وہ ایک ایم این اے کا بیٹا تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا اور بے تحاشا امیر اور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ اس سے روشنی کی ملاقات روبی کے گھر ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اس کا دور کا کزن تھا۔ اگلی بار وہ اسے ایک ہوٹل میں ملا تھا جہاں وہ اپنی چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بار اعظم مسعود کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ اسے ایک اور ہی دنیا سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی اور بے تحاشا دولت سے اس کا تعارف اعظم مسعود کی بدولت ہوا تھا۔ وہ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے دیتا، پرفیوم، قیمتی سوٹ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے اور نئے نئے موبائل فون اسے اعظم کی مہربانی سے ملے تھے۔ اس میں ایسا چارم تھا کہ اعظم جیسا گھاک اور فلرٹ فطرت شخص بھی پوری طرح اس کے قبضے میں تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے ٹکٹ بھی اسے اعظم مسعود نہیں بھجوائے تھے کیونکہ اس نے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود ایسی جگہوں پر نہیں جاتا تھا اور وہیں اسے وقار ملا تھا۔ اسے وقار سے دوستی میں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ وہ اعظم مسعود جیسا حکم کا اکا گنوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقار اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اعظم کی پوسٹنگ حاصل پور تھی، کون سا وہ اس کی نگرانی کرواتا تھا، اس لیے وقار کے ساتھ وقت گزاری میں کیا حرج تھا، اور پھر وقار سے بھی اسے فائدے ہی مل رہا تھا۔ وقار کو اس نے اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اعظم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، روبی کی وجہ سے پتہ چل جاتا، اس لیے اس سے چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ شروع میں صابرہ اس سے ان مہنگے تحائف کے بارے کی وجہ سے سوال جواب کرتی تھی، آہستہ آہستہ اسے بھی یہ سب قابل قبول ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا وہ لوگ تمام عمر ایک سے معاشی حالات کے ساتھ گزر بسر کرتے۔ وقار کو آئمہ نے ایک آپشن کے طور پر رکھا ہوا تھا، لیکن جس دن اعظم مسعود نے اسے شادی کا پرپوز کیا، اس نے وقار سے پیچھا چھڑوا لیا۔ ڈنر ٹیبل پہ بھی وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ وہ باہر آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ روشنی کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ صابرہ کے ساتھ وہ معمول کے انداز میں بات چیت کرتا رہا تھا۔ آئمہ کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر بھی وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ روشنی یہی سمجھ رہی تھی کہ وقار کا اسے اگنور کرنا اس لیے ہے کیونکہ اس کی ضد اور دباؤ کی وجہ سے روشنی کو کلب جانا پڑا۔ وہ وقار کی ذہنی کیفیت سے انجان تھی۔ وہ اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کن الفاظ میں روشنی کو اپنے اور آئمہ کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس سے پہلے آئمہ روشنی کو کوئی بات بتائے، وہ آئمہ سے کچھ بھی امید کر سکتا تھا۔ روشنی کو لے کر آنا بیٹا، صابرہ جانے سے پہلے اسے انوائٹ کر رہی تھی۔ روشنی جانتی تھی وہ بہت مصروف ہے اور پھر وقار کے اور ان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اسے وہاں لے کر جانے کے لیے اصرار نہیں کر سکتی تھی۔ امی وقار بہت مصروف ہیں آج کل اپنے کام کے سلسلے میں، آپ فکر نہ کریں، کچھ دن تک میں خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے۔ وقار کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں جتنا بھی مصروف ہوں تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہوں، اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بے اختیار روشنی نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا تھا۔ یہ اظہار تشکر تھا جو وہ خود کو ملنے والے اس مان کے بدلے اس وقت کرنا چاہتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، ہم جلد ہی آپ کی طرف چکر لگائیں گے۔
وہ اب صابرہ سے کہہ رہا تھا۔ ایما چپ چاپ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس سے روشنی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان لوگوں کو ڈرائیور کے ذریعے گھر بھجوا کر وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ روشنی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی جب وقار نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بات شروع کی، لیکن اسی پل اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ رچرڈ کی کال آ رہی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسٹڈی میں آ کر اسے کچھ ڈاکیومنٹ دیکھنے تھے جو ٹیچر نے اسے ای میل کر چکا تھا۔ ان فائلز کو چیک کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر ٹیچر کو کال کرنے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ جب تک کمرے میں آیا روشنی تقریباً سو چکی تھی۔ ویسے بھی کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے پہلی فرصت میں کل سب کچھ بتا دے گا۔ وہ صبح جلدی آفس آ گیا تھا اور کافی مصروف تھا۔ آپ لنچ پہ گھر آ جائیں وقار، آپ کی فیوریٹ ڈش بنا رہی ہوں میں، روشنی سے فون پہ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ وہ آفس میں کافی بزی تھا اپنے سامنے پڑی فائلوں سے سر اٹھا کر اس نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ابھی ایک میٹنگ شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد گھر آؤں گا، پھر لنچ کے بعد دوبارہ آفس، کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اوہ مطلب آپ نہیں آ سکتے؟ اس نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ میرے آفس آ جائیں، آج میں آپ کو اپنی فیوریٹ جگہ پر لنچ کروا دوں گا۔ وہ اسی کے لہجے میں اسی سے کہہ رہا تھا۔ اور میرے بنائے کھانے کا کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ وہ میں ڈنر میں کھا لوں گا۔ جواب فوراً آیا تھا، ٹھیک ہے پھر میں آپ کے آفس آ جاتی ہوں۔ وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس سے فون پہ بات کر کے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں جادو تھا، کتنی بھی تھکن اور مصروفیت ہوتی وہ اسے منٹوں میں اپنی باتوں سے ریلیکس کر دیتی تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تھا جب اس کی سیکریٹری نے اسے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جو اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے دفتر میں آئمہ کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی ہردرمی پہ حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتی تھی وقار حسن، تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری اس کم عقل بہن سے شادی کر لو گے؟ لسن آئمہ، دس از مائی آفس اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی سین ہیئر، یو جسٹ لیو اٹ امیڈیٹلی۔ سنا آئمہ، یہ میرا دفتر ہے اور میں یہاں کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتا، تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ وقار اسے لنچ پہ بلا رہا تھا، اس لیے وہ 1 بجے اس کے آفس پہنچی تھی۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، اس لیے کسی بھی معاونت کے بغیر وقار کے کمرے کی طرف بڑھتی تھی۔ شیشے کے کیبن میں بیٹھی وقار کی سیکریٹری کو دیکھ کر اسے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا جو اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ وقار کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی جب اپنے کانوں میں پڑی آئمہ کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آتا ہے، کیسے بچوں کی طرح وہ اس لولی پاپ سے بہلی ہوئی ہے جسے تم نے محبت کا نام دیا ہے۔ بیچاری یہ بھی نہیں جانتی کہ چند ماہ پہلے تک اس کا محبت کرنے والا شوہر مجھ سے شادی کرنے کے لیے مر جا رہا تھا، میرے لیے دیوانہ تھا۔ میں دن کہتی تو وہ دن دہراتا تھا اور میرے رات کہنے پر اس کی رات ہوتی تھی۔ اب میں یہ کیسے مان لوں کہ اچانک تمہیں میری بہن سے محبت ہو گئی ہے جو نہ صورت میں مجھ سے بہتر ہے اور نہ اس کے پاس میرے جیسی تعلیم ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ مجھے جیلس کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہوگا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ایما، تم اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ میرے کمرے کے باہر کون تھا؟ انٹرکام پہ وہ اپنی سیکریٹری سے معلوم کر رہا تھا۔ سر، آپ کی مسز تھی۔ وقار کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا لیکن یہ سب اس انداز میں اس تک پہنچے گا، یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ایما اس کے آفس میں ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھر جا رہا تھا۔ اپنی شادی کے پہلے چند ہفتوں میں اپنے رشتے میں آئی اس غلط فہمی کو اسے فوراً دور کرنا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا۔ اس طرح وقار سے بغیر ملے چلے جانا اسے اپسیٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنی بات سنی تھی اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، لیکن وہ حیران تھا چند منٹ میں وہ غائب کہاں ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے بھی پوچھا لیکن اس نے بھی اسے آفس ڈراپ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا لیکن روشنی گھر پہ نہیں تھی۔ چند بار اس کے موبائل پہ کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اگر گھر نہیں آئی تھی تو اپنی والدہ کے پاس گئی ہوگی، یہی سوچ کر وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ روشنی وہاں بھی نہیں تھی۔ صابرہ اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ روشنی اسے بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ بہت جلد دل سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دھراتے اس نے کئی بار گھر کھول کر کے ملازمہ سے روشنی کے بارے میں پوچھا۔ روشنی بی بی ابھی تک نہیں آئی ہیں؟ ہر بار کا دہرایا یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا سوائے اپنے دفتر کے بیک سائڈ کے، جہاں وہ بہت دیر اکیلی بیٹھی رہی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر ایک نزدیکی پارک میں آ گئی تھی۔ تم وقار کو کب سے جانتی ہو؟ چند جملے جو اس کے کانوں تک پہنچے تھے
ان سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر تک قریبی پارک میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ آئمہ کے پاس آ گئی تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، کیا رشتہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کہ تمہیں وقار نے نہیں بتایا کہ اس کا اور میرا کیا رشتہ تھا؟ محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، مرتا تھا دل و جان سے مجھ پر، شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی آپی؟ وقار بہت سی لڑکیوں سے ملتے ہیں اپنے پروفیشنل اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے، ان کی کافی بد ہے لڑکیوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسے نتاشا یاد آئی تھی۔ آپی تم اگر بیوقوفوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کم سے کم تم سے یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہاں اس کے فرینڈلی رویے کی وجہ سے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 1 سال میرے پیچھے پھرتا رہا ہے۔ وہ اپنی بہن سے یہاں تک کہہ چکا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے کیونکہ وہ اس کی شادی اپنی نند کے ساتھ کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہو گئی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا میں اسے اپنی بہن کے ساتھ دیکھوں گی تو جیلس ہو جاؤں گی، اس سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اینڈ ہی واز رائٹ۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھگڑے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس پہ اور بھی ترس آیا۔ اب کہاں تم اور کہاں میں، یہ وقار کا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جیسی سیدھی سادی اور معمولی شکل و صورت کی انٹر پاس بیوی اس کے سٹیٹس سے کہاں میچ کرتی ہے؟ لیکن مجھے تمہارے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے، اسے کم سے کم میری بہن کو تیار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اسی بات پہ اس سے جھگڑا کرنے میں آج اس کے آفس گئی تھی۔ اماں کے انکشاف پہ اس نے گہری سانس لی تھی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جو وقار کو بازار میں بکتی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لانا تھا۔ کتنی تحقیر تھی آئمہ کی باتوں میں اس کے لیے۔ یہ وہی آئمہ تھی جس کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر رکھی تھی، جس کی خوشیوں پہ وہ اپنا آپ قربان کر سکتی تھی۔ آج وہ اسے احساس دلا رہی تھی اس کی بہن معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قابل اور کامیاب شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ سچ میں بیوقوفوں کی جنت میں ہی تو رہتی تھی جو یہ نہیں جان پائی کہ اس کا اور وقار کا کیا مقابلہ۔ وہ زمین تھی اور وقار آسمان، ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ زمین کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا آسمان سے کیا مقابلہ؟ آئمہ کی باتوں سے وہ ڈھہ گئی تھی، بوجھل قدموں سے چلتی وہاں سے نکل گئی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ فون پہ اسے جگہ بتا کر وہ خود بھی آفس سے نکل گیا تھا۔ اس سے بھی پہلے وہ وہاں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو، خوبصورت اور مغرور۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی وقار اسے ضرور کال کرے گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ حیرت سے مر جاتی۔ اب تک جتنے بھی لڑکوں سے اس نے دوستی کی تھی وہ سب اس کے لیے اتنے ہی بے چین تھے، اس کے ایک اشارے پہ کھینچے چلے آتے تھے، اور یہ شخص تو اس پہ دل و جان سے لپٹا تھا۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، حالانکہ وہ بھی انہی بیوقوف مردوں کے قبیلے سے تھا جو لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کی اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں، اور اسے مردوں کو بیوقوف بنانا آتا تھا۔ شروع میں وہ اسے ایک اچھا ٹائم پاس لگا تھا اور اسے اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے فلرٹ تھا، لیکن اس جیسا اسٹیٹس اور مضبوط بیک گراؤنڈ وقار کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ اور پھر اعظم مسعود نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وہ وقار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اسے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اور یہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وہ وقار کے ساتھ روشنی کو نہ دیکھتی۔ حد تک محسوس کی تھی اس نے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقار اسے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل و صورت کی کم تعلیم یافتہ بہن سے شادی کر لے گا۔ تھا کیا اس میں؟ نہ لکس، نہ تعلیم، ساری زندگی بسوں کے دھکے کھانے والی، چند ہزار روپے کے لیے خود کو ہلکان کرنے والی اس بیوقوف سی روشنی کو وقار کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کتنے مان سے وہ اس کا ذکر کر رہی تھی، کس غرور سے وہ اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اس کے مہنگے کپڑے، قیمتی ڈائمنڈ، اور وہ گھر جہاں وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ حسد اور غصے میں وہ اس گھر سے نکلی تھی جس روشنی کو ساری زندگی اس نے احسار اور قربانی کرتے دیکھا تھا۔ آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، روشنی کو پریشان کر کے اسے مزہ آتا تھا، ملتی تھی 50,000 کیا حیثیت رکھتے تھے اس کے لیے، وہ کسی سے نہ بھی کہتی۔ تب بھی اس کے پاس اتنے بے شمار قیمتی تحائف موجود تھے جنہیں بیچ کر وہ اپنی فیس ادا کر سکتی تھی، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی؟ اسے لوگوں کو آزمانے میں مزہ آتا تھا، اور اگر روشنی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو یہ اسی کو پوری کرنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی روشنی نے وہ پیسے کہاں سے ارینج کیے تھے، لیکن اس کی سوچ کے مطابق اس نے وہ پیسے بھجوا دیے تھے۔ لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا تھا جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ کسی صورت روشنی کو وقار کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک اسے وقار میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہو گئی تھی، اور اب اسے وقار چاہیے تھا۔ وقار کی ناراضگی اس کی توقع کے عین مطابق
थी, लेकिन वो जल्द इसे मना लेगा। वो इससे इतनी मोहब्बत करता था कि ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकता था। और रोशनी को तो जो कुछ वो बता चुकी थी, इसके बाद अगर वकार इसे ना भी छोड़ता तो रोशनी इसे कुछ छोड़ देगी। इसने बहुत सोच समझ के सारी प्लानिंग की थी। वो कुर्सी खींचकर इसके बिल्कुल सामने बैठा बहुत गौर से इसकी तरफ देख रहा था। मैं जानती थी तुम मुझे ज़रूर कॉल करोगे, इसने एक अदा से कहा। तुमने ठीक सोचा था, कॉल तो मुझे करनी ही थी तुमसे, एक मुलाकात तो ज़रूरी थी। वो बहुत संजीदगी से कह रहा था, बस एक मुलाकात? मैं तो समझी थी तुम्हें मुझसे बार बार मिलने में दिलचस्पी है, इसने मायने के अंदाज में कहा। तुमने गलत सोचा, आज के बाद ना मुझे तुमसे मुलाकात में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि अगर तुमने मेरे यहाँ रोशनी के दरमियान आने की कोशिश की तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आज जो कुछ हुआ इससे तुम मेरे और रोशनी के दरमियान दरार नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन मेरी तुम्हें वार्निंग है, रोशनी को मुझसे बदगुमान करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बहुत सख्त और हमबाल लहजे में इसे कह रहा था। तुम इस बेवकूफ़ जज्बाती और मामूली सी लड़की के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? वो शौक के आलम में थी। मामूली वो नहीं, बल्कि मामूली तुम हो। जिस सूरत पे इतना गुरूर है तुम्हें, इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। इस सूरत के पीछे छुपे अपने घनौने चेहरे को कभी मेरी नज़रों से देखो, तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। तुम इसी दिन मेरे दिल से उतर गई थी आइमा, जिस दिन तुम मेरी नज़रों से गिरी थी। मैंने ज़िंदगी में अगर कोई दुआ सच्चे दिल से की थी तो वो यही थी कि मुझे तुम्हारी शक्ल कभी देखनी ना पड़े। तुम हो क्या चीज़? तुम जैसी लड़कियां किसी इज्जतदार आदमी की बीवी तो क्या दाश्ता बनने के भी काबिल नहीं है। वो बहुत तल्खी से कह रहा था और अइमा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी दाश्ता बनने के भी काबिल नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम क्या समझते हो जिस रोशनी की वजह से तुम मुझे धुतकार रहे हो वो अब तुम्हारे साथ रहेगी? सब बता चुकी हूँ मैं इसे, अपने और तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ इसे, वो बहन है मेरी और कितनी जज्बाती और बेवकूफ़ है इसका शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। आज जो इसे पता चला है इसके बाद वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। इसे मुझसे ज़्यादा तुम पे एतमाद नहीं है। वो गुस्से से पागल हो रही थी, ये सोचे बगैर के इर्द गिर्द कितने लोग इसे देख रहे हैं। वो हुसियानी कैफे में बोले जा रही थी, रोशनी मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि मैं दोबारा कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। अपनी बात खत्म करके वो कुर्सी पर धकेलता वहाँ से चला गया था। गुस्से में अपनी उंगलियों को मरोड़ती वो इसे वहाँ से जाते देखती रही थी। वो कार घर में दाखिल हुआ तो वो बुरी तरह डिस्टर्ब था। अपने कमरे में दाखिल होकर बेदिली से टाई की नोट खोलते इसने अपना कोट बेड पर फेंका था। बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और वह स्विमिंग पूल के किनारे गुमसुम बैठी थी। धीमे कदमों से चलता हुआ इसके करीब आया था, लेकिन इसने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। कुछ कहे बगैर वो अब इसके बराबर बैठ गया। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। जिंदगी एक बार फिर बहुत उलझ गई है, जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ सिरा हाथ में नहीं आ रहा। इसका लहजा बहुत टूटा हुआ था। उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर भी जानता था कि इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। रोशनी, तुम मुझ पर एतबार करती हो? ये सवाल था, ये शिकायत वो जान नहीं पाई थी। इसने मुंह उठाकर पहली बार वकार की तरफ देखा। वो इसे बहुत थका और बिखरा हुआ लगा था। क्या ये शख्स नाकाबिले एतबार हो सकता है? क्या ये शख्स इसकी बहन से बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये शख्स इसकी बहन के कहने पे इसे छोड़ सकता है? बहुत सारे सवाल थे जो इस वक्त सांप की तरह फन उठाए इसके दिल में उठे थे, और इन सब का सिर्फ एक जवाब था, नहीं। ये धोखेबाज नहीं है। इसके हर अल्फाज पे इसे आंखें बंद करके यकीन था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रोशनी, इसकी आंखों में देखते हुए बहुत संजीदगी से कह रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत कब और कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम इन लोगों में से नहीं जो आपको पहली नज़र में अपना बना लेते हैं, बल्कि तुम ओस की तरह कतरा कतरा दिल में उतरती हो। जब तुम यहाँ थी मैं एक बार भी इसे सांस से नहीं गुजरा। मेरे कमरे में तुम्हारी मौजूदगी मुझे परेशान करती थी। मैं मुझे अपनी प्राइवेसी में खलल महसूस होता, लेकिन जिस दिन तुम यहाँ से गई मैं तमाम रात सो नहीं पाया। बार बार मेरी नज़र इस खाली सोफे पर जाती और मैं उलझ जाता। इस स्विमिंग पूल के किनारे तुम्हें बैठे देखने की मुझे आदत सी हो गई थी। मुझे खाली जगह परेशान करती। चंद बार तुम्हारे हाथों की बनी कॉफ़ी का जायका मैं इफ़त बी की बनाई कॉफ़ी में खोजता और हर बार मायूसी होती। आयशा आपी को चाह कर भी मैं ये नहीं कह पाया कि तुम्हें छोड़ चुका हूँ, जैसा कि मैंने प्लान किया था। तुम्हारी हर चीज़ इस कमरे में तुम्हारी मानत की तरह रखी रही। मेरी अलमारी में रखे तुम्हारे कपड़े से लेकर मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा तुम्हारा परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स भी मैं वहाँ से हटा नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैं कई बार दुबई है, ये जानते हुए भी कि तुम वहाँ नहीं होगी। मैं 2 बार इस क्लब में गया। मैं तुम्हारा पता जानता था, चाहता तो तुमसे मिल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुमसे स्पेशली मिलने आया हूँ। बेमकसद मॉल में घूमते हुए किसी सड़क पर चलते तुम कहीं अचानक मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हें एक नज़र देख सकूँ, ये बहुत बचकाना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। और फिर मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि मैं तुम्हें बेपनाह चाहने लगा हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे पहले किसी और लड़की को पसंद करता था और इससे शादी करना चाहता था। ये बात मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं खुद इस धोखे और इंसल्ट को भूलना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि आइमा तुम्हारी बहन है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना
بتا دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک آئمہ سے میری وابستگی کا تعلق ہے، میں اسے جھٹلا نہیں سکتا، میں نے اسے سچے دل سے محبت کی تھی، لیکن وہ اسی دن میرے دل سے اپنا مقام کھو چکی تھی جب میں نے اسے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت وہ نہ میری زندگی میں تھی اور نہ میرے دل میں۔ آئمہ کہتی ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، نہ ہی آپ کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ، میں کسی بھی طرح آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ وہ غلط کہتی ہے، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، اس میں دنیا کا سب سے حسین جذبہ محبت بڑھا ہوا ہے۔ تم ہر طرح سے وقار حسن کی بیوی بننے کے لائق ہو، تم میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو کوئی بھی شخص اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ عائشہ بی بی کہتی ہیں۔ تم سے چند دن کی ملاقات میں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی، ان کے بچے تمہارے فین ہو گئے۔ خود کو آئمہ کی نہیں میری نظروں سے دیکھو روشنی، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کیا ہو۔ خود کو اس احساس سے کمتری سے نکالو کہ تم آئمہ سے کسی طور کم ہو، بلکہ آئمہ کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ اور دھوکے کا پلندہ ہے، اس کا ہر لفظ جھوٹ ہے، اس کی ہر ادا فریب۔ میں آئمہ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں روشنی، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں وکی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ کہہ رہی تھی۔ وقار نے نرمی سے اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آدھی رات کو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا فون اٹھا کر اس نے کھلی آنکھوں سے جلتی بجھتی سکرین کو دیکھا۔ صابرہ کی کال آ رہی تھی۔ امی اس وقت کیوں فون کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ وقار نے پاس پڑا لیمپ آن کیا۔ اس بے وقت کی کال سے وہ بھی جاگ گیا تھا۔ ہیلو امی، روشنی نے کہا۔ دوسری طرف سے صابرہ بے تحاشا رو رہی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشانی و خوف کی ملی جلی کیفیت میں سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے روشنی، تم جلدی آ جاؤ، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے امی؟ آئمہ تو ٹھیک ہے نا؟ اعظم مسعود نے آئمہ کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا ہے۔ اسے لگا صابرہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ دونوں اس کی کال آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے پاس آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ وہ آئمہ کو کئی دن سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ آئمہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک ہی دھن سوار تھی اس کے سر پہ کہ اسے صرف وقار سے شادی کرنی ہے۔ جس دن سے اس نے وقار کو تمہارے ساتھ دیکھا تھا وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وقار تمہارا نہیں، روشنی کا نصیب ہے، اپنی بہن کا گھر مت برباد کرو، لیکن اس پہ تو جیسے جنون سوار تھا۔ حسد و غرور اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ وقار کو چھوڑنے کے بعد اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اعظم مسعود سے اس کا بہت جھگڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ یہاں آیا تھا، اور پھر آئمہ کے یہ کہنے پر کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، وہ غصے اور جنون میں آ گیا۔ اس واقعے کے بعد اعظم مسعود فرار ہو چکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویشناک تھی، وہ ہسپتال میں تھی، بچ گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بری طرح مسک ہو چکا تھا۔ صابرہ کی گھر بڑھتا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ روشنی صابرہ کو سنبھال رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ڈھہ گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائی، اس کی ضد کے آگے ہار مان کی، اس کے دکھائے سبز باغ کی لالچ میں آ کر میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، کس سے ملتی ہے، میں سب جانتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ وہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھے بغیر آخری سیڑھی پہ پہنچ جانا چاہتی تھی، پر میں اسے یہ نہیں بتا پائی کہ آخری سیڑھی سے گرنے والوں کو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے۔ سب میرا قصور ہے۔ اپنی ایک بیٹی کو تو میں نے محنت کی بھٹی میں جھونک دیا اور دوسری کے لیے اپنا معیار بدل دیا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، میں نے سمیر اور آزاد خیال کی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے روکا نہیں۔ وہ یہ باتیں پچھلے 3 دن میں 10ویں بار دہرا چکی تھی۔ روشنی 3 دن سے ان کے پاس تھی۔ ان 3 دنوں میں اس پہ وہ سب انکشاف ہوئے تھے جن سے پچھلے 2.5 سال سے وہ بے خبر تھی۔ اسے صابرہ سے شکایت تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھی اور غم سے نڈھال تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ اس کے دکھ میں شریک تھی۔ خود کو سنبھالیں امی، جو ہو گیا اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کچھ باتیں اپنے وقت پہ نہ ہوں تو محض پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ غلط رستوں پہ چلنے کا انجام صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صابرہ کو کہے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ آئمہ کو معاف کر دینا روشنی۔ صابرہ کے لفظ اس کے دل پہ نشتر کی طرح چبھے تھے۔ وہ اب بھی اسی کی حمایت کر رہی تھی، لیکن وہ آئمہ کو ایسے معاف کر دے جس نے اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ انجام بھگت چکی تھی، لیکن اس کا دل شاید اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر پائے۔ کچھ وقت لگے گا اسے بھولنے میں کہ اس کی سگی بہن نے اس کے ساتھ کتنا برا کرنے کی کوشش کی۔ وقار آج اسے لینے آیا تھا۔ پچھلے دنوں وقار نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ FIR درج ہونے کے بعد پولیس ابھی تک اعظم مسعود کو ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ وقار تھا جس کی بدولت وہ دونوں ماں بیٹی پولیس کے چبھتے ہوئے سوالات سے بچ پائی تھیں۔ ہسپتال میں آئمہ کا بہترین علاج بھی اسی کی بدولت ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب روشنی کی وجہ سے کر رہا تھا۔ چلائے روشنی، وقار دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر واپس جانا تھا، وہ گھر جس کی بنیاد اس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔ ختم شد۔ سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔